Bismillah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear students. Ahlan wa sahlan marhaban, कैसे हैं आप सब? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए इंशाल्लाह दुआ के बाद स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा कुरान मजीद मुकम्मल हो रहा है, अल्लाह का बहुत एहसान और शुक्र है। लेकिन जो हमारा कससुल कुरान है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक हम जितने देर उस्ताज़ा इन लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगी तो इंशाल्लाह हम भी इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो आपका मॉर्निंग का स्केड्यूल वैसे ही रहेगा और इंशाल्लाह ताला थर्सडे अप्रैल 20 को इंशाल्लाह हमारी आखिरी क्लास होगी कससुल कुरान की, ठीक है? ईद से एक दिन पहले तक इंशाल्लाह हम इल्म सीखेंगे और सिखाएंगे। तो ये होता है ना बाज़ दफ़ा के रमज़ान के आखिरी अशरे में ड्यूरिंग द डे कोई एक्टिविटी नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह रातें तो हमारी अल्लाह का शुक्र है जितनी भी कैपेसिटी होती है इबादत में गुजरती हैं, लेकिन ये कि दिन के वक्त बाज़ दफ़ा कुरान जब मुकम्मल हो जाता है तो फिर दिल करता है कि कुछ हो ना जो थोड़ा सा हमें मोटिवेटेड रखे। तो इंशाल्लाह कससुल कुरान आपका कंटिन्यू रहेगा और आपसे मुलाकात भी फिर होती रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन दौरे कुरान के सेशन नहीं होंगे आपके, तो इसी तरह हमारी जो क्लास है 10:30 से लेके और आपकी 12:30 तक इंशाल्लाह, ठीक है? उसके बाद फिर आप लोग फ्री हो जाएंगे, अगर आपने रात की नींद कवर करनी हो तो उसके बाद कर लें, सही है? चलिए ये बताइए कि आप स्माइल कर रहे हैं पूरे रमजान? आप स्माइल करते रहें, सलाम करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुबारक। आज इंशाल्लाह जिससे मुझे था कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारी ताक रात है रात को, और कुछ जगहों पे तो मुकम्मल हो चुकी है और कुछ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अभी कुछ घंटे हैं, उसके बाद हमारी ताक रात शुरू हो जाएगी। तो इसमें कुछ रिमाइंडर्स इंशाल्लाह, और ख़ास तौर पे ये कि आपको पता है कि अब 7 दिन रह गए ना रमज़ान मुकम्मल होने में। तब ये जो आखिरी कुछ दिन हैं इसमें इनको कैसे हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें हम इसमें करें। इंशाल्लाह आज रात को भी एक लेक्चर है, तो उसमें तो ज़्यादा फोकस होगा कि हम लैलतुल कदर के बारे में बात करें कि उसका स्केड्यूल कैसे बनाएं, आप लोग पर्सनल इबादत कैसे करें। जैसे बाज़ दफ़ा ये होता है ना मस्जिद में तरावी मोस्टली जल्दी ख़त्म हो जाती है, आप मस्जिद से आदत जाते हैं 10:30-11 बजे तक, तो उसके बाद भी आप देखें काफ़ी सारा टाइम होता है ना। तो अगर आप मस्जिद से आने के बाद भी 1 घंटा, आधा घंटा बैठ के कुछ अस्कार या दुआएं या एक्स्ट्रा चीज़ें करते हैं तो इंशाल्लाह आप देखें वो चीज़ बेनिफिशियल होगी, क्योंकि जितना लेट हम इबादत करते हैं, आइडियल तो ये है कि आप आके सो जाएं और फिर उसके बाद जैसे सहरी से 1-2 घंटे पहले उठ के, वो टाइम सबसे बेस्ट और आइडियल होता है। लेकिन ज़ाहिर है आपने रिकवर भी करना है, हर एक का हेल्थ सब चीज़ें मुख्तलिफ होती, लेकिन जितनी भी आपके अंदर कैपेसिटी है, बिल्कुल। तो एक तो आप देखिए कि इंशाल्लाह अगर आप बाकी रमज़ान में ज़्यादा कुरान की तिलावत नहीं कर सके, तो अब कोशिश करें कि ज़्यादा वक़्त कुरान की तिलावत के साथ गुज़ारें। इंशाल्लाह आज आपका दौरे कुरान कंप्लीट हो जाएगा। अब चूँकि आपकी एक रूटीन बनी हुई है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो दौरे कुरान वाला टाइम है, उसको तिलावत कुरान में लगाएँ। और इट डज़ नॉट मैटर कि आपने कुरान ज़रूर ही कंप्लीट करना है, जितना भी आप आसानी से पढ़ सकें। अगर आपको लगता है कि 1 पेज पढ़ा जाएगा, 2 पेज पढ़े जाएँगे, आपने एवरी डे कुरान की तिलावत करनी, क्योंकि आप देखिए कुरान जो है ना वो हमारे घरों में खैर और बरकत लेकर आता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहा करते थे कि बेशक कुरान पढ़ने की वजह से घर अपने रहने वालों के लिए कुशादा हो जाते हैं। इससे फरिश्ते हाजिर होते हैं, शयातीन इस घर को छोड़ देते हैं और इसकी खैर और बरकत बढ़ जाती है। और बेशक कुरान ना पढ़ने की वजह से घर अपने रहने वालों के लिए तंग हो जाता है, फरिश्ते इसको छोड़ देते हैं और शयातीन इसमें बसेरा कर लेते हैं और इसकी खैर और बरकत कम हो जाती है। तब आप देखें कि अगर घर वाले एक दूसरे के साथ जैसे एक अजीब सी
جو کولڈ وار سی چل رہی ہے, ہر کوئی ایک دوسرے سے ناراض, شکوے شکایتیں, کوئی سلام دعا نہیں ہو رہی, کچھ نہیں ہو رہا, تو ایک ماحول عجیب سا گھر کا گھٹن والا ہو جاتا ہے. تو جو گھٹا ہوا ماحول ہے نا, یہ انشاءاللہ قرآن کی ریسائٹیشن سے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں جب فرشتے آئیں گے, اللہ کی رحمتیں آئیں گی, تو پھر آپ کے گھر میں بھی ایک جیسے آپ خیر و برکت اور اچھا ماحول محسوس کریں گے انشاءاللہ. پھر دوسری چیز آپ جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ نوافل, اور اس میں یہ کہ بعض دفعہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ طاق راتے ہیں تو پھر پورا دن ہم ریلیکس کرتے رہتے ہیں, اور باقی جو ہے وہ دن میں ہم کہتے ہیں چلو بس فرض ہی کافی. نہیں, جو دن کے نوافل ہیں ان کی بھی بہت امپورٹنس ہے, اور الحمدللہ استاذہ ہر روز کسی نہ کسی نفل عبادت کے بارے میں بتاتی رہی ہے نا. اور اس میں آپ دیکھیں ایک چیز جو مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی وہ یہ تھا کہ ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں سن رائز کے بعد ہی نفل پڑھنے ہیں, لیکن کتنے ڈیفرنٹ اوقات ہیں نا. آپ بے شک سو جائیں, اگر فجر کے بعد لیٹ جاتے ہیں آپ, تو بعد میں آپ اٹھ کے ظہر سے پہلے تک جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ نفل پڑھیں. پھر ان کی تعداد نہیں, جتنا بھی آپ آسانی سے کر سکیں الحمدللہ. اور پھر خاص طور پر جو 12 نوافل ہیں ان کی پابندی کرنی ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ یہ 12 نوافل کون سے ہیں جو آپ کی سنتیں جن کو آپ کہتے ہیں نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمیشہ 12 رکعت پڑھے تو اللہ عز و جل اس شخص کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. ظہر سے قبل 4 رکعت, ظہر کے بعد 2 رکعت, مغرب کے بعد 2 رکعت, عشاء کے بعد 2 رکعت, اور فجر سے پہلے 2 رکعت. بالکل ان کو آپ سنت موقدہ بھی کہتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں حدیث میں صرف رکعت کا لفظ آیا نا, یہ آپ دیکھیں رکعتن. تو یہ سنت تو ہمارے جو انڈو پاک کے اسکالرز ہیں نا انہوں نے اس کا نام سنت رکھا ہے, لیکن عربی میں رکعت کا لفظ ہی آتا ہے, اور نوافل کی کیٹیگری ہے یہ. پھر آپ دیکھیں کہ ایک چیز اور یہاں پر ہے کہ جیسے استاذہ نے ہمیں ظہر کے بعد 2 رکعت تو ہیں, لیکن اس کے ساتھ اور ایکسٹرا 2 رکعت بھی بتائی تھی, تو آپ وہ بھی ضرور ایڈ کریں. اسی طرح آپ دیکھیں وہ بھی بہت زبردست حدیث ہے کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان ایک نماز ہے. تو آپ اگر مسجد میں ہیں تو جیسی اذان ہو تو اس کے بعد آپ 2 نفل پڑھ لیں. تو آپ جیسے کوشش کریں کہ جب آپ جیسے ظہر کے بعد آپ نے 2 سنت پڑھے تو آپ 2 نفل اور پڑھ لیں یا 4 اور پڑھ لیں. مغرب کے بعد اس سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں 2 رکعت, اور بعد میں بھی. پھر اسی طرح عشاء کے بعد تو آپ دیکھیں الحمدللہ ہم تراویح پڑھتے ہیں. تو بہرحال یہ کوشش کریں کہ کچھ ایکسٹرا اس میں ضرور ایڈ کریں. پھر اسی طرح صدقہ, آپ دیکھیں کہ صدقہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ دنیا جو ہے نا ایک عارضی ہے, اور اس میں ہم ٹیمپرری وقت کے لیے جو چیز ہمیں فائدہ دے گی نا وہ یہ ہے کہ جو ہم نے آخرت کے لیے اس دنیا میں رہ کے کام کیا. ایک کبھی جیسے میں دیکھتی جا رہی ہوں کہ مثلاً کوئی بھی ہمیں صدقے کا موقع ملتا ہے نا, تو لوگ ہمیشہ سب سے پہلے سوال کرتے ہیں اس میں زکوٰۃ دے دیں. یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارا رجحان نفل صدقے کا کیوں نہیں ہے. کیا ہمیں نفل صدقہ نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کو پتہ ہے نا زکوٰۃ جو ہے وہ تو ایک فرض عبادت ہے نا, تو جس طرح ہم نماز کے لیے نوافل کا اہتمام کرتے ہیں ویسے نفل صدقات کا بھی اہتمام کریں. کیونکہ نفل انسان کیوں کرتا ہے عمل؟ اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے. یعنی جو بھی پروجیکٹ اناؤنس ہوتا ہے نا تو سب سے پہلا سوال آتا ہے اس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ یعنی کیا ہمارے پاس کوئی اور مال نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کے لیے؟ آپ دیکھیں بالکل ایسا سوال ہے کہ آپ سوال پوچھیں کہ اچھا فرض نمازیں پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں, وہاں پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ فرض تو فرض ہے, وہ تو آپ نے ادا کرنا ہے, اور اس کے آپ دیکھیں مصارف ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہر وقت زکوٰۃ کا ہی سوچنا, اور پھر ایسے فیلنگ آتی کہ بس زکوٰۃ کا ہی مال ہے اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے. تو اس لیے نفل صدقے کی بھی عادت ڈالیں, کیونکہ آپ دیکھیں نفل صدقہ وہ صدقہ ہے جو ہم واقعی ہم اللہ کی محبت کے لیے کرتے ہیں. زکوٰۃ تو آپ کا فرض ہے نا, جیسے نماز فرض ہے ویسے زکوٰۃ بھی فرض ہے. جس طرح آپ نفل نماز پڑھتے ہیں اللہ کی محبت پانے کے لیے,
ایسے نفل صدقہ بھی کریں اللہ کی محبت کے لیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ بھی نہیں جو ہم اس میں جمع کرتے جا رہے ہیں، اور صرف سوچتے ہیں اچھا اس میں زکوٰۃ دے دیں، باقی کوئی چھوڑ نہیں دینا. اور آپ یقین کریں جتنا آپ مال جمع کرتے ہیں اتنا اس میں تنگی ہوتی جاتی ہے، جتنا آپ خرچ کرتے ہیں اتنی اس میں وسعت آتی ہے. کیونکہ دینے والا کون ہے نا، یہ بات اگر سمجھ آ جائے نا ہمیں کہ مال دیا کس نے، اللہ نے دیا نا، اور جب اس کے راستے میں دے رہے ہیں تو وہی برکت دے گا پھر. تو اس لیے آخرت میں اجر کی نیت سے اللہ کی محبت پانے کے لیے خرچ کریں، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ دیکھیں اسی طرح شیطان کو بھی ویک کرتا ہے صدقہ. اب جیسے آپ کو مثلا رات کی عبادت کرنی ہے، آپ سستی ہو رہی، بہت دل نہیں چاہ رہا، وسوسے آ رہے ہیں، کبھی بیماری کا سوچتے ہیں، کبھی کس چیز کا، تو اس سے کیا کریں؟ صدقہ کریں جو بہت شیطان تنگ کرے. ابن بریدہ اپنے والد سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان بندہ اپنا صدقہ کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ کر صدقہ کرتا ہے. یعنی اس قدر شیطان ناپسند کرتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے راستے مال خرچ کرے. اور پھر آپ دیکھیں کہ شیطان آپ کو کیا کہتے ہیں، پیسے ختم ہو جائیں گے، بڑے خرچے ہیں، عید بھی آ رہی ہے، فلانا بھی، ایسے مختلف خرچے آپ کے ذہن میں ڈالتا رہتا ہے، اور آپ کو اس طرح کی باتیں دل میں ڈالتا ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں. اور جب آپ کر دیتے ہیں تو آپ اس کو پھر اس کا جبڑا توڑ دیتے ہیں، پنچ کرتے ہیں آپ شیطان کو. تو بہترین طریقہ ہے شیطان کے وسوسوں سے نجات حاصل کرنے کا، بہت صدقہ کریں اللہ کے راستے میں. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو 7 لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے ان میں ایک وہ بھی ہے جو پوشیدہ طریقے سے صدقہ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا. ان میں ایک وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پر کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کی. اب دیکھیں ایسا وہی کر سکتا ہے نا جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اور جو اللہ سے اجر چاہتا ہے. اور پھر اسی طرح جو انسان آخرت کے لیے اعمال کرتا ہے تو آپ دیکھیں اس کو کتنے فائدے ہوتے ہیں. یعنی آپ نفل پڑھ رہے ہیں آخرت میں اجر کے لیے، آپ صدقہ کر رہے ہیں آخرت میں اجر کے لیے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں آخرت میں اجر کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی فکر آخرت کو بنا لیتا ہے اللہ اس کے تمام امور جمع کر دیتا ہے، اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر لوٹتی ہے. یعنی دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی پھر. اور جس کی نیت سے دنیا حاصل کرنے کی ہو اللہ اس کی تنگیوں کو اس پر کھول دیتا ہے، اور اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے، اور اسے صرف اتنی دنیا ملتی جتنی اس کے لیے لکھی جا چکی ہوتی. اب دیکھیں جب ہم صدقہ کرتے ہیں نا تو پھر ہم بہت سارے لوگوں کی دعائیں بھی لیتے ہیں نا جن کو وہ مال فائدہ پہنچاتا ہے. اور جب دعائیں ملتی ہیں تو مال میں برکت، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی. اور جب آپ بس اس کو جوڑ کے رکھتے رہتے ہیں کہ نہیں ختم نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ختم ہو ہی جاتا ہے، اور پھر اور زیادہ آپ تنگی محسوس کرتے ہیں اپنے ہاتھ میں اور اللہ کے اور خرچ کرنے میں خاص طور پہ. تو اس لیے آپ دیکھیں اپنی فکر آخرت کو بنا لیں، دنیا کی سب چیزیں آپ کو مل جائیں گی. اور یہ بھی چیز یاد رکھیں کہ دنیا اتنی ملے گی جتنی ہمارے نصیب میں لکھی ہے، تقدیر میں لکھی ہے. مال خرچ کرنے یا نہ کرنے سے اس میں کوئی اضافہ اور کمی نہیں ہوگی، وہ اتنی ہے جتنی ہے. تو یہ خوف اپنے دل سے نکال دیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ درود شریف کی کثرت ڈیورنگ دا ڈے، جتنا بھی آپ درود شریف پڑھ سکیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجیں. کتنی ایک دفعہ درود پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، کتنی اللہ کی رحمتیں آتی، 10 رحمتیں آتی ہیں. تو آپ سوچیں کہ ہر وقت اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، جیسے آپ دیکھیں بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ مثلا آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ بیمار ہیں، آپ اب تاک رات بھی ہے، اور آپ تھوڑا گلٹی بھی فیل کر رہے ہیں کہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہے.
تو اس کا کیا کریں؟ اللہ کا ذکر کر لیں. آپ لیٹے لیٹے دروشی پڑھ لیں، استغفار کر لیں، آپ قرآن کی تلاوت سن لیں. یعنی آپ دیکھیں جو بھی ہمت ہے نا، جتنی بھی، کیونکہ ایک چیز آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی کہ کتنا زیادہ آپ نے کیا، کوالٹی میٹر کرتی کہ آپ نے جو وقت گزارا وہ کتنا تھا. جیسے آپ دیکھیں مثلاً ایک شخص صحت مند ہے، وہ ماشاءاللہ تراویح کے لیے بھی جا رہا ہے، گھر آ کے بھی عبادت کر رہا ہے، پھر تہجد کے وقت اٹھ کر بھی عبادت کر رہا ہے. اب یہ کہ اس کا معاملہ مختلف ہے. ایک بیمار شخص ہے، تو بیمار کو اپنے آپ کو صحت مند سے نہیں کمپیئر کرنا چاہیے. آپ کی جو اس وقت حالت ہے نا، وہ ایک ایکسیپشنل سی ہے. یعنی آپ بیمار ہیں، اس وجہ سے آپ زیادہ نہیں کر پا رہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے دین کی ایک خوبصورت بات ہے کہ اگر ایک انسان صحت مند حالت میں نیکیاں کرتا تھا، جیسے مثلاً آپ پچھلے سال آپ اچھی صحت تھی آپ کی اور آپ نے بہت عبادت کی، لیکن اس سال طبیعت کچھ خراب ہے یا اس طرح نہیں فیل کر رہے جیسے پہلے کرتے تھے، تو آپ کی نیت کا اجر آپ کو مل جائے گا. اگر آپ دل میں دکھی محسوس کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ یہ نہیں، تو اس لیے ایک تو زیادہ دکھی نہ ہو. یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ دل کا حال جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی حالت پتہ ہے. پھر آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ جب ہم ایسی چیزیں سنتے نا کہ لیلۃ القدر سے محروم رہا تو بس ساری خیر سے وہ محروم رہا. اب دیکھیں کہ وہ نارمل لوگوں کے لیے، بیماروں کے لیے نہیں ہے. اگر آپ بیمار ہیں، زیادہ نہیں کر سکتے، تو آپ نے بالکل بھی یہ نہیں سوچنا کہ شاید آپ کو کوئی گناہ کی سزا مل رہی ہے تو اس لیے آپ محروم رہ گئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، ایک بیماری آ گئی ہے، لیکن اس بیماری کی حالت میں بھی جتنی بھی ہمت ہے، ٹھیک ہے، تو بالکل بھی ڈسکریج نہیں ہونا. درود شریف کی کثرت کریں. درود شریف آپ دیکھیں بالکل اللہ کی رحمتیں آتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ جو بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگ لیں. پھر اسی طرح اس رمضان میں ایک اپنا فوکس ضرور رکھیں کہ مجھے کثرت سے استغفار کرنی تاکہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے. یعنی یہ تو ایک مینڈیٹری ہے آپ کا. اچھا، میں نا اس پہ تھوڑا سا غور کر رہی تھی کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر میں لیلۃ القدر پاؤں تو میں کیا دعا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی تھی وہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور دعا نہیں بتائی یا کوئی اور عمل نہیں بتایا اس وقت؟ اس بات کو آپ نے کبھی اس پہ غور کیا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی بہت کچھ بتا سکتے تھے نا. یعنی یہ کہہ سکتے تھے کہ تم نوافل زیادہ پڑھو، تلاوت قرآن زیادہ کرنا، یہ چیز زیادہ کرنا، یہ زیادہ کرنا. صرف ایک دعا بتائی کہ یہ دعا کثرت سے کرو. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر عطا کرے یا آخری عشرے میں عبادت کا موقع ملے تو سب سے زیادہ استغفار کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ بتایا. پھر آپ دیکھیں اسی طرح جو بیمار لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک یہ ریلیف ہے، یا جو سسٹرز نماز نہیں پڑھ سکیں گی ان کے لیے بھی. اور وہ کیا کہ آپ اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو آپ استغفار کریں جتنا بھی آپ کو ہمت طاقت ہے. بالکل، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب آپ استغفار کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں آتی ہیں اور انشاءاللہ بیماریوں سے بھی شفا ملے گی. یہ جو ڈپریشن ہے یا یہ جو مختلف آپ ایک جو ڈاؤن آپ کا ٹائم گزر رہا ہے نا، اس سے بھی نکلنے میں آپ کو ہیلپ کرے گا. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اور اے میری قوم، اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ تم پر بادل بھیجے گا جو خوب برسنے والا ہوگا اور تمہیں تمہاری قوت کے ساتھ اور قوت دے گا، اور مجرم بندے میں منہ نہ موڑو. یعنی آپ دیکھیں یہاں پہ استغفار کے فوائد میں قوت بھی ہے. تو استغفار جو ہے وہ
آپ کو روحانی قوت بھی دیتا ہے اور جسمانی بھی انشاءاللہ. اللہ کی رحمتیں بھی آتی ہیں اور ساتھ ساتھ قوت بھی ملے گی. اور پھر آپ دیکھیں خاص طور پر یہ والا استغفار، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اچھا یہ آپ نے کب سے شروع کرنی ہے عبادت اپنی؟ کس ٹائم سے سٹارٹ کریں گے آپ؟ عشاء کے بعد یا تراویح پڑھنے کے بعد؟ کس وقت؟ شاباش، مغرب کے بعد. ٹھیک ہے، جیسے ہی مغرب آپ روزہ کھول لیں، بس آپ کا اب لیلۃ القدر کا وقت شروع ہو گیا. اسلامک کیلنڈر اس وقت چینج ہو جاتا ہے نا، تب آپ کی رات سٹارٹ ہوگی. اسی وقت سے آپ نے بس استغفار اور درود شریف سٹارٹ کر دینا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں بکثرت استغفار پائے. یعنی زیادہ استغفار ہونا چاہیے، باقی بھی تسبیحات دعائیں ہوں لیکن استغفار کی کثرت ہونی چاہیے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب تک اللہ سے استغفار کرتا ہے اس وقت تک اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. یعنی جو بھی آزمائش ہے، جو بھی پریشانیاں انشاءاللہ دور ہو جاتی ہیں. انسان اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، اللہ کے عذاب سے بچتا ہے استغفار کرنے سے. اور پھر چاہے آپ جتنے مرضی گناہ گار ہیں، جو مرضی آپ نے کیا، اگر آسمان جتنے بھی گناہ ہو جائیں، سچی توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے انشاءاللہ. بس ایک دفعہ اپنے رب کی طرف پلٹیں. اور بہت اسٹوڈنٹس بار بار پوچھ رہے تھے تو میں نے کہا آپ کو میں بتا دیتی ہوں انشاءاللہ. ایک تو آج ہمارا رات کا پروگرام ہے، اس میں ہم آپ کو تھوڑے ٹپس دیں گے، کیونکہ ظاہر ہے ہر ایک کی لیلۃ القدر نہیں ہوتی نا جب ہماری ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کچھ لوگوں کی مارننگ کا ٹائم ہوتا ہے، تو ایٹ لیسٹ آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ آپ لیلۃ القدر کا یا جو رمضان کی آخری راتیں ہیں ان کا اسکیجول کیسے بنائیں. اس میں انشاءاللہ ہم سورہ قدر کی آپ کو بریف سی تفسیر کروائیں گے. اور پھر اسی طرح آپ اپنی ذاتی عبادت کیسے کریں. جیسے اگر آپ تراویح سے واپس آ جاتے ہیں، اس کے بعد اگر 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے آپ کچھ ایکسٹرا کرنا چاہیں تو اس میں کیا کیا چیزیں آپ کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح انشاءاللہ سیٹرڈے سے ہم پھر جو ہمارا قیام اللیل کا پروگرام ہوتا ہے وہ ایوری ڈے ہوگا 5 نائٹس. ٹھیک ہے جی ہاں، ریکارڈنگ آپ انشاءاللہ اویلیبل ہوگی. تو چلیے آپ چلتے ہیں اپنے قصص القرآن کے لیسن کی طرف. الحمدللہ آج ہمارا لیسن نمبر 30 ہے، اور کچھ جو آج کے لیسن میں پوائنٹس ہیں انشاءاللہ ان کو دیکھ لیجیے. سوری اس نمبر چینج نہیں کیا. ایک تو آپ دیکھیں کہ سورہ المائدہ 32 جو ہے، اس کو آپ یہ آیت میں سے یہ والا جو حصہ ہے نا سورہ مائدہ کا، وہ انشاءاللہ تعالی استاذہ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گی، وہ آپ ضرور نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. پھر اس کے بعد قصاص کی شرائط یہ ہم دیکھیں گے. پھر اسراف کی وضاحت کہ اسراف ہوتا کیا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. یعنی یوزلی آپ دیکھیں ہم اسراف کا لفظ سنتے ہیں نا تو ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے اور وہ ہوتا ہے اچھا فضول خرچی. لیکن آج انشاءاللہ استاذہ تھوڑی ڈیٹیل میں ہمیں بتائیں گی کہ اسراف کیا ہوتا ہے. پھر اسی طرح اسراف کی مذمت کیوں کی گئی، کیا وجہ ہے اس کی، یہ بھی ہم جانیں گے. اور پھر اس کے اسباب کیا ہیں. اور پھر اس کے بعد اینڈ میں جس طرح استاذہ مختلف پریکٹیکل پوائنٹس بتاتی ہے. تو یہ آج کے لیسن کے کچھ ہائی لائٹس ہیں. آپ سب ریڈی ہیں؟ پھر چلیے رب زدنی علما کی دعا مانگے اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں. اللہم اہدنی وسددنی. قصص القرآن ہے لیسن نمبر 30، استاذہ فرحت ہاشمی سے سنیں گے. چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ایکسائٹیڈ ہیں آخری عشرہ شروع ہونے پہ؟ کچھ پلاننگ کی ہوئی ہے کہ ایکسٹرا اور کیا کرنا ہے روٹین کے علاوہ؟ ایک روٹین تھی جو رمضان سے پہلے کی تھی، ایک روٹین تھی جو پہلے 20 دن کی تھی، اب ایک اور روٹین ہے جو عشرہ اواخر کی ہے، آخری 10 دنوں کی. تو ان تینوں میں فرق ہونا چاہیے. اس میں اب ایک ایکسٹرا مائل جانے کی ضرورت ہے. جو کچھ کر رہے ہیں اس میں
دیکھیے کہ ہر چیز میں، چاہے وہ نماز ہے یعنی نفل نماز، چاہے وہ اذکار ہیں، دعائیں ہیں، تلاوت قرآن ہے، صدقہ خیرات ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو اس میں زیادہ کیا کر سکتے ہیں، اور صرف دن کو نہیں بلکہ راتوں کو بھی، کیونکہ یہ 10 راتیں زیادہ افضل ہیں اور عشر ذوالحجہ کی پہلے 10 دن افضل ہیں۔ اس میں مثلاً آپ نے دن کو صدقہ کیا ہے تو رات کو بھی صدقہ کریں، اسی طرح اگر دن کو قرآن پڑھا ہے تو رات کو بھی پڑھیں، دن کو دعائیں پڑھی ہیں تو رات کو بھی پڑھیں، یعنی جو جو نیکی کے کام آپ دن کو کر رہے ہیں کوشش کریں کہ وہ کسی طرح رات کو بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی کچھ مزید کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ کچھ کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر دے۔ ہم نماز کے طریقے کے بارے میں بات کر رہے تھے، کل ہم نے یہ بات پڑھی کہ کس طرح ہاتھ میں مصحف لے کر وہ لوگ طویل قیام کر سکتے ہیں جو زبانی قرآن پڑھنا نہیں جانتے، یعنی حافظ نہیں ہیں۔ اسی سلسلے میں کسی نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی نماز میں موبائل فون سے قرآن پڑھنا چاہے تو قیام کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہی طریقہ ہے جو مصحف کو دیکھ کے پکڑنے کا ہے، ٹھیک ہے، یعنی دیکھ کر پڑھنے کا جو طریقہ ہے مصحف کو، ایسے ہی آپ مصحف کی جگہ موبائل پکڑ لیں گے کہ بائیں ہاتھ سے موبائل فون پکڑنا ہے اور اسی ہاتھ کے انگوٹھے سے صفحے پلٹتے جائیں۔ اب موبائل پر ایسی اپلیکیشنز بھی موجود ہیں جن میں ورق خود ہی پلٹ جاتا ہے، آپ سپیڈ کے لحاظ سے پیج سیٹ کر لیتے ہیں اور پھر آپ پڑھتے جاتے ہیں اور صفحہ خود بخود آگے جاتا ہے، آپ کو ذرا بھی ہلنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ان اپلیکیشنز کو ایکسپلور کر لیجیے۔ پھر کسی نے اسی سلسلے میں ایک اور سوال یہ پوچھا ہے کہ جب ہم امام کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں یا قیام اللیل کرتے ہیں تو تب بھی ہم قرآن خود پڑھ سکتے ہیں امام کے ساتھ ساتھ؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، سب کو آیت آتی، یہی اس کی دلیل۔ قرآن مجید آپ اس لیے پڑھتے ہیں کہ بوقت ضرورت اس کو ریکال کر کے اس کے مطابق عمل بھی کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو ساتھ ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے۔ بڑی مشکل ہوتی ہے جب امام سورت یاسین پہ پہنچتا ہے تو مقتدی اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور پر خواتین جنہوں نے سال میں ایک ہی دفعہ شاید امام کے ساتھ نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو ان کو طریقہ یا ادب معلوم نہیں ہوتا، نہ قرآن سننے کا اور نہ ہی پھر وہ اس کو فالو کرنے کا۔ اسی طرح کچھ لوگ امام پڑھا رہے ہوتے ہیں اور وہ پیچھے اپنا مصحف کھول کے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی درست نہیں ہے۔ جب امام پڑھا رہے ہیں تو اپنا مصحف مت کھولیے، نہ ہی اپنا موبائل کھولیے، اور پھر اس سے بڑی غلطی ہے سلام پھیرنے کے بعد جھٹ سے کہتے ہیں امام صاحب نے یہ یہاں سے چھوڑ دیا تھا، گویا آپ سامع ہیں۔ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ امام صاحب کی غلطیاں نکالیں۔ اگر کہیں بھول چوک ان سے ہو گئی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ کس کی ڈیوٹی ہے کہ ان کو آگاہ کرے؟ جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں سامنے۔ اگر وہ بھول گئے ہیں تو وہ مردوں میں سے جو مقتدی ہیں ان میں سے کوئی بتا دے گا۔ ہمیں آپس میں ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو پتہ ہے وہ آج امام صاحب نے یہ آیت ایسے نہیں ایسے پڑھی تھی، اور آپ کو پتہ ہے امام صاحب نے وہاں تجوید کی غلطی کی تھی، کیا ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی کہ ہم امام صاحب کی تجوید کی غلطیاں نکالیں؟ کیا خیال ہے؟ کیونکہ بعض اوقات ہمارے پاس علم آ جاتا ہے یا حفظ آ جاتا ہے یا کوئی بھی چیز ہم کسی اور سے بہتر جانتے ہیں، اس وقت یاد آ جاتی ہے تو پھر ہم دوسرے پہ نکیر بھی کرنے لگتے ہیں۔ اگر تو وہ بندہ جس سے متعلق وہ بات ہے وہ سامنے ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کو بتائیے، اور بتائیے بھی کیسے؟ سوال کے انداز میں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ آیت کس طرح پڑھنی چاہیے، کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اور یہ زیادہ اچھا طریقہ ہوگا بنسبت اس کے کہ آج آپ کو یاد ہے آپ نے یہ غلطی کی ہے، کیا آپ یہاں سے بھولیں؟ بتانے کے انداز میں بھی فرق ہوتا ہے۔ جب انسان اس طرح ڈائریکٹ بتاتا ہے تو دوسرا ڈیفینسو ہو جاتا ہے، وہ کیا کہیں گے؟ نہیں میں نے تو نہیں کی، تم بھول گئے، اور وہاں بحث شروع ہو جائے گی، کچھ حاصل ہے۔ تو جس وقت آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں، قوموا للہ قانتین، اللہ کے فرما بردار بندے بن کے کھڑے ہو جائیں، پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور پوری توجہ کے ساتھ غور و فکر کرتے ہوئے کوشش کریں کہ قرآن دل پہ اترے، صرف کان نہ سنے بلکہ دل پہ اترے، اور وہ توجہ کے ساتھ ہی ہوگا۔
تو کچھ نہ کھولنا ہے اور نہ ہی ہلنا جلنا ہے اور نہ ہی دوسروں کو ڈسٹرب کرنا ہے اور نہ ہی موبائل کو سکرول کرنا ہے. ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں. یعنی بلا وجہ حرکت کثیر سے گریز کرنا چاہیے ورنہ نماز باطل ہو جائے گی. شوافے کے ہاں 3 حرکتوں سے نماز باطل ہو جاتی. 3 دفعہ اگر آپ نے کوئی اپنا دوپٹہ ٹھیک کر لیا یا اسکارف ٹھیک کر لیا تو نماز ہی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے مجبوری ہو سکتی ہے, یعنی انسان کو حرکت کرنی پڑتی, جیسے بچہ رو رہا ہے ماں کا, اب وہ اگر اس کو نہیں اٹھاتی تو کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی, سب لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں, تو ماں کو اجازت ہے کہ وہ نماز کی حالت میں بھی بچے کو اٹھا لے اور جب رکوع میں یا سجدے میں جائے تو بچے کو پاس کھڑا کر لے, پھر جب قیام کرے تو پھر اٹھا لے, پھر وہ تحیات پڑھ رہی ہے تو وہ اگر گود میں آ کے بیٹھ جاتا ہے تو بیٹھا رہے. وہ الجزائری امام نے تو بلی کو کچھ نہیں کہا, تو آپ اپنے بچے کو دھکیلیں گے؟ کیسی ظالم مائیں ہوتی ہیں جو نماز پڑھتے ہوئے بچے کو دھکے دے دے کے آگے سے ہٹا رہی ہوتی ہیں یا زبردستی اٹھا کے پرے کر رہی ہوتی ہیں. تو جب چھوٹی عمر سے آپ ان کے ساتھ شفقت کا سلوک کریں گے اور ان کو پتا ہوگا کہ ماں چپ کر کے کھڑی ہے تو کچھ کر رہی ہے ضروری کام, اور آپ اس کو گود میں لے کے اٹھا لیں گے, اسے ساتھ لگا لیں گے, جیسے مصحف کو گود میں پکڑا تھا ایسے ہی بچہ پکڑ لیں گے, تو آپ کی نماز بر وقت ہو جائے گی. ورنہ کچھ ماں کو یہ طریقہ نہیں آتا اور شیطان عین اس وقت بچوں کے پاس آ جاتا ہے رلانے کے لیے جب ماں نماز کے لیے کھڑی ہوتی یا کھانے پہ بیٹھتی. یہ 2 اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں خاص طور پہ میں نے آبزرو کیا کہ بچے بہت کرینکی ہو جاتے ہیں, لیکن کچھ بچے ماشاءاللہ پھر سیکھ بھی جاتے ہیں. تو نماز میں قوموا للہ قانتین. کل ایک بات ہوئی تھی کہ جو قدرت کے باوجود قیام نہ کرے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے, یعنی فرض نماز. نفل میں بیٹھنے کی اجازت ہے, رخصت ہے, لیکن ثواب آدھا ہے. حتیٰ کہ لیٹ کے پڑھنے کی بھی اجازت ہے اگر کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا. کئی پیشنٹس ہوتے ہیں نا وہ بیٹھ نہیں سکتے تو ان کو ذرا سا سرہانے کی طرف سے اونچا کر دیا جاتا ہے, اور اگر وہ بھی پاسبل نہ ہو, مشینیں لگی ہوئی ہے, کوئی بھی ایسی چیز ہے, مریض ہوش میں ہے, نماز ادا کرنا چاہتا ہے, اشاروں سے پڑھنا چاہتا ہے, تو جس بھی حالت میں ہے اسی میں پڑھ لے. لیکن اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے, بس ایسے ہی سستی کے مارے بیٹھ گیا یا تھوڑی بہت تھکاوٹ ہے تو 1 رکعت کھڑے ہو کے پڑھ لی, 1 بیٹھ کے پڑھ لی, تو جو لوگ ایسی نمازیں پڑھ چکے ہیں اب وہ کیا کریں؟ یعنی پتہ ہی نہیں تھا اس مسئلے کا کہ قیام فرض ہے, یعنی لازم ہے, واجب ہے, اب وہ توبہ استغفار کر لیں, اب کچھ نہیں ہو سکتا. یعنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے جو کام ہو چکے سو ہو چکے, اب اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی جائے. ان نمازوں کو لوٹایا نہیں جائے گا, یعنی ان کی قضا نہیں اب پڑھی جائے گی, کیونکہ ایک تو کچھ یاد بھی نہیں کہ کون سی نماز تھی, اور ویسے بھی یہ دعا کرتے رہا کریں, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا, اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں. قیام کا آغاز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریفی کلمات سے ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے بعد قرات کو بہت سی مختلف دعاؤں کے ساتھ شروع کرتے. ان دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے, اس کی بزرگی اور اس کی ثنا بیان کرتے, جیسے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اسی طرح عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب سے انہوں نے ان کلمات کی فضیلت سنی تو انہوں نے ان کو کبھی نہیں چھوڑا. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کسی آدمی کی نماز مکمل نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ اللہ اکبر کہے, یعنی تکبیر کہے, اللہ عز و جل کی حمد بیان کرے اور اس کی ثنا بیان کرے, پھر قرآن میں سے جو آتا ہو اس کی تلاوت کرے, یعنی سورۃ فاتحہ پڑھے اور پھر کوئی سورت اور ملائے ساتھ. تو اگر آپ جلدی میں بھی ہیں تو اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا سے نماز شروع کر سکتے, پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ. چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم لک الحمد الذی لا نہایۃ لعددہ ولا انقطاع لأمدہ على عظمتک وعظمت اسمائک وصفاتک
وعظیم احسانک وجزیل عطائک الہی خلقتنی فی احسن تقویم وہدیتنی الی الصراط المستقیم وابتدأتنی بالاحسان ووفرت حظی من کل خیر وصرفت عنی کل شر۔ اے اللہ، تیرے لیے اتنی حمد ہے جس کی گنتی کی کوئی انتہا نہیں، نیور اینڈنگ، نیور اینڈنگ، نیور اینڈنگ، جس کی مدت ختم نہیں ہوتی، تیری عظمت پر اور تیرے ناموں اور تیری صفات کی عظمت پر اور تیرے عظیم احسانات پر اور تیرے بھاری عطیات پر تیری ہی حمد ہے۔ اے میرے معبود، تو نے مجھے بہت اچھے انداز میں پیدا کیا، تو نے مجھے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دی، اور تو نے ابتدا ہی سے مجھ پر احسان فرمایا، اور تو نے مجھے ہر خیر سے میرا وافر حصہ عطا فرمایا، اور تو نے شر کو مجھ سے پھیر کر دور کر دیا۔ تیرے ہی لیے حمد ہے، تیری ہی تعریف ہے، تیرا ہی شکر ہے۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ کل آیت نمبر 32 کی وضاحت کے سلسلے میں قتل کی سنگینی کا بیان گزرا ہے، اور یہ کہ انسانی جان کی حرمت بہت عظیم ہے۔ کسی انسان کو ناحق قتل کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے جتنا کہ تمام انسانوں کو قتل کر دینا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مسلمان جان کو جان بوجھ کر قتل کرنے کی سزا جہنم مقرر کی ہے، قاتل کے لیے اپنا غضب اور لعنت رکھی ہے، اور اس کے لیے عذاب عظیم تیار کیا ہے۔ چونکہ قابیل نے قتل کا ارتکاب کر کے دوسروں کے لیے اس جرم کی راہیں کھولی اور اس فعل کو آسان بنایا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قتل کے ہر جرم میں اس کی شرکت ہو گئی، کیونکہ اس نے یہ بری رسم جاری کی تھی۔ تو آج ہم اسی آیت کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید اس کے فوائد دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ایک آیت میں ہمیں اور کیا سکھانا چاہتے ہیں۔ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون۔ چونکہ قابیل نے سب سے پہلے قتل کیا اور دوسروں کے لیے جرم کی راہ کھولی، تو اس لیے قابیل کو دنیا میں ہونے والے ہر قتل کے گناہ کا حصہ ملے گا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ برے کاموں کو ایجاد نہیں کرنا چاہیے، برا ٹرینڈ سیٹ نہیں کرنا چاہیے، بدعات ایجاد نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو شخص کسی گمراہی کو ایجاد کرتا ہے اس پر اس گمراہی کے ایجاد کرنے کا بھی گناہ ہوگا، یعنی اس کا اپنا گناہ بھی ہوگا، اور ان لوگوں کا گناہ بھی جو قیامت تک اس پر عمل کریں گے۔ تو شر کی کنجیاں نہ بنے، شر کے رہنما نہ بنے، شر پھیلانے والے نہ بنے۔ اس میں خاص طور پر ان لوگوں کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے جو لیڈرشپ کے رول پر ہوتے ہیں، جن کو بہت سے لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ کوئی غلط ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں تو لوگ آنکھیں بند کر کے بغیر کسی دلیل کے ان کو فالو کرنے لگتے ہیں، الا ماشاء اللہ کہ کوئی رک کے سوچے کہ ہمیں اس بات کا تو حکم نہیں دیا گیا، اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو اس کے لیے اس عمل کرنے والے کے برابر ثواب لکھا جائے گا. یعنی جتنے لوگ اس طریقے پہ چلیں گے ان سب کا ثواب بھی ابتدا کرنے والے کو ملے گا، اور ان کے ثواب میں سے کچھ کمی نہ کی جائے گی. یعنی ان کا ثواب لے کے شروع کرنے والے کو نہیں دیا جائے گا، ان کا اپنا ثواب ہوگا. جیسے امام بخاری نے کتاب لکھی صحیح بخاری، اس سے پہلے کوئی ایسی کتاب نہیں تھی. انہوں نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا، احادیث کو چھانٹ کر پرکھ کر پھر ان کو ابواب کے تحت مدون کر کے کتاب پیش کی. اب جتنے لوگوں نے اس کے بعد اس طریقے کو اپنایا یا پھر یہ کہ اس کتاب سے فائدہ اٹھایا تو اب کیا ہوگا، ان پیروی کرنے والوں کو تو ثواب ملے گا، لیکن ان کے ثواب کا ایک حصہ ویسا ہی ثواب اس کام کو کرنے والے کے لیے بھی رکھ دیا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ پہلی دفعہ کسی کام کا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو. قابیل کے ساتھ بھی کیا ہوا، فطوعت له نفسه قتل اخیہ، آہستہ 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 وہ اس نتیجے تک پہنچا کہ اس نے قتل کر دیا. اسی طرح جب کوئی شخص کوئی اچھا کام بھی کر رہا ہوتا ہے تو اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کر کیا رہا ہے اور کر کیوں رہا ہے، لہٰذا وہ اس پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں، اس کو ڈسہارٹ کرتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اور بعض کیسز میں تو انتہائی اقدامات پر آ جاتے ہیں. تو ایسا شخص جو کوئی ایک اچھا کام کر رہا ہو یا ایک سنت کو زندہ کر رہا ہو اس کو پھر ڈسہارٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک دفعہ یہ کنواں کھود دیا گیا تو جتنے لوگ اس سے پانی پیئیں گے تو ثواب کس کو ملے گا؟ کھودنے والے کو ملے گا یا کھدوانے والے کو ملے گا. آپ کو پتا چھوٹا سا گڑھا بنانے، ایک قبر کھودنا، ایک پودا لگانے کے لیے گڑھا کھودنا کتنا مشکل کام ہے، کہاں کہ پورا کنواں کھودنا، کہاں تک جاتا ہے کنواں. آج کل تو اکوپمنٹس ہیں تو آسانی سے کھودا جاتا ہے، لیکن جب ایسا نہیں تھا تو بہت مشکل کام تھا اور لوگوں کی جانیں چلی جاتی تھی، کیونکہ صرف وہ کھودنا ہی نہیں ہوتا، اس کی مٹی بھی باہر نکالنی ہوتی. تو مطلب یہ ہے مثال دینے کا کہ کسی بھی کام کے آغاز میں مشکلات بہت ہوتی ہیں، قربانیاں بہت دینی پڑتی ہیں. خود اس رستے پہ چلنے والے کو نہیں پتا ہوتا کہ اس میں مزید کیا کیا خطرات ہیں، وہ اس کو پورا کر بھی پائے گا یا نہیں. اور پھر لوگ اس کو جب ڈسکریج کرتے ہیں اور ٹریڈیشنل طریقوں پر ہی چلنے کے لیے کہتے ہیں تو بعض اوقات انسان ہمت ہارنے لگتا ہے. لیکن جو نیکی کی ابتدا کر لیتا ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے اجر بھی اتنا ہی بڑا لکھ دیتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کیا پھر اس پر عمل کیا گیا تو اس پر عمل کرنے والے کے گناہ کے برابر گناہ لکھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہ کی جائے گی. قابیل کے سلسلے میں واضح حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی ظلم کے ساتھ قتل کیا جائے گا اس کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل پر بھی پڑے گا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے ناحق خون کی بری رسم قائم کی. کیونکہ سب سے پہلے ناحق خون قابیل نے بہایا، اس لیے قیامت تک کے ناحق خون کا گناہ اس پر پڑتا رہے گا. امام غزالی کہتے ہیں طوبی لمن اذا مات ماتت معه ذنوبہ، خوشخبری ہے اس کے لیے کہ جب اس کو موت آتی ہے تو اس کے گناہ بھی اس کے ساتھ مر جاتے ہیں. بڑی گہری بات ہے، غور کیجئے اس پر. کیا سمجھ میں آیا؟ خوشخبری ہے اس کے لیے کہ جب اس کو موت آتی ہے تو اس کے گناہ بھی ساتھ مر جاتے ہیں، یعنی اس کی توبہ قبول ہو چکی ہوتی ہے، وہ دنیا سے پاک صاف ہو کے جا رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے گناہ کے کوئی آثار باقی نہیں رہتے. اور ایک لمبی تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو مر جاتے ہیں لیکن ان کے گناہ 100 سال 200 سال یا اس سے زیادہ باقی رہتے ہیں. یعنی اس نے کوئی بری رسم ایجاد کی اور 100 سال تک آئندہ لوگ اس بری رسم کو فالو کرتے رہے، تو وہ خود مر چکا ہے اور اگلے 100 سال یہ سارے گناہ ایک نہیں جتنے بھی اس کو لے کے چل رہے ہیں اور سب کے گناہ اس کے پلے پڑ رہے ہیں، اور ان گناہوں کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے. تو ہمیں ڈرنا چاہیے اس بات سے. کس بات سے؟
کہ ہم کوئی ایسا کام شروع نہ کریں کہ جو ثواب کی بجائے گناہ ہو اور ہمارے پیچھے بھی پھر جاری رہے اور لوگ بھی ویسے ہی کرنے لگے. اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمیں نہیں پرواہ لوگ کیا کہتے ہیں. جی پرواہ ہونی چاہیے, کیونکہ وہ صرف کہتے نہیں, کچھ ان میں سے کہتے نہیں لیکن وہ کرنے لگتے ہیں جو آپ غلط کر رہے ہوتے ہیں ڈٹائی کے ساتھ. کچھ لوگ ڈھیٹ بن کر, بے حیا بن کر برائی کے اوپر جمے رہتے ہیں اور برے کام کرتے ہیں, اور ان کو کسی کی شرم نہیں ہوتی, کسی کی حیا نہیں ہوتی, لیکن وہ دوسروں کے لیے ایک بری مثال, برا ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو فکر کرنی چاہیے کہ وہ صرف ان کی اپنی غلطی کا وبال ان پہ نہیں پڑے گا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ہوگا, جتنے لوگوں نے اس کو دیکھ کے یہ غلط کام کیا وہ بھی اسی کے ذمہ آئے گا. اسی طرح اس آیت سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر اس انسان کی سزا کو کئی گنا کر دیا جو بغیر حق اور قصاص کے کسی جان کو قتل کرتا ہے یا زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے کسی جان کو قتل کرتا ہے. تو اللہ نے اس کو ایسا قرار دیا گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا, یعنی اس انسان کی سزا کئی گنا زیادہ ہے جو کسی کو ناحق قتل کرتا ہے یا زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے کسی کو قتل کرتا ہے. تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے سارے انسان قتل کر دیے اور سب کا گناہ اس کے پلے. اب دونوں میں فرق ہے, پچھلی بات اور اس میں کیا فرق ہے؟ پچھلی بات میں کیا تھا کہ برا طریقہ جاری کیا, کو 50, 60, 100, 200 لوگوں نے فالو کیا, 1000, 2000, لاکھ, 50 لاکھ مثلا. لیکن یہاں کیا ہے کہ اس نے ناحق قتل کیا تو اس کا گناہ اتنا جیسے اس نے سارے انسانوں کو, آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک کو قتل کر دیا. کتنا بڑا گناہ ہو گیا. یہ دونوں میں فرق ہے نا تھوڑا سا. پھر اس آیت سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ احکامات کو اگرچہ کسی کے ساتھ خاص کر دیا جائے لیکن وہ سب کے لیے ہوتے ہیں. جیسے اس آیت میں بنی اسرائیل کے لیے یہ بات لکھ دی گئی جبکہ حکم باقی اقوام کے لیے بھی عام ہے. بنی اسرائیل کا نام لے کے یہ بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ ان کے اندر قتل و غارت بہت عام ہو چکی تھی, جیسے آج کل مسلمانوں کے اندر بہت ہو چکی ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ چونکہ مدینہ میں, یہ صورت مدنی ہے, تو مدینہ میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیبرز تھے اور انہوں نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور کئی بار آپ کو قتل کرنے کی, شہید کرنے کی سازشیں بھی کی. اور خاص طور پر جو شروع میں نے تفسیر کی تھی اس آیت کی, اس میں نے بتایا تھا کہ بعض علماء اس آیت سے مراد یہ لیتے ہیں کہ کسی ایک انسان سے مراد یہاں ایک لیڈر کا قتل ہے, کسی بڑے انسان کا قتل, جیسے کسی نبی کا قتل ہوتا ہے. پھر یہ کہ انسان کے بدلے انسان کو کب قتل کیا جا سکتا ہے, قصاص میں قتل کیا جا سکتا ہے. 3 وجوہات آپ کو بتائی گئی تھی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ اور شرائط بھی ہیں کہ قاتل مقتول کی نسبت دین کے اعتبار سے, آزاد ہونے کے اعتبار سے اور ملکیت کے اعتبار سے اعلیٰ نہ ہو. یعنی انسان کے بدلے جب انسان قتل کیا جائے تو یہ نہ ہو کہ جو قاتل ہے وہ اعلیٰ ہو اور مقتول ادنا ہو. اسی طرح باپ بیٹے کا رشتہ نہ ہو, یعنی قاتل مقتول کا باپ نہ ہو, کیونکہ اگر قاتل مقتول کا باپ ہوگا تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ باپ کا رتبہ اعلیٰ ہے بیٹے کی نسبت. اسی طرح اگر یہ پتہ چلے کہ کسی نے قصداً قتل کیا ہے لیکن وہ شبہ العمد ہو, یعنی واضح بات نہیں ہے, ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا, تو اس میں پھر بدلہ نہیں لیا جائے گا. مثلا کسی نے کسی کو لاٹھی ماری, لاٹھی مارنے سے عام طور پر کوئی مرتا ہے, لیکن وہ مر گیا تو اب مارنے والا کہے گا کہ میں نے اس کو مارا نہیں, جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ہو گیا. تو ایسی صورت میں پھر قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا. اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ زمین میں فساد برپا کرنے والوں کو قتل کرنا جائز ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو فرمانا ہے وہ فساد فی الارض. اسی آیت میں فساد برپا کرنے والے کون ہیں؟ جیسے ڈاکے مارنے والے جو ہتھیار سے مسلح ہو کر لوگوں کے رستے روک لیتے ہیں, اسی طرح اغوا وغیرہ کرنے والے, یا اور بھی کسی قسم کا فساد جس سے معاشرے کا امن برباد ہو. اس سلسلے میں کچھ سوال یہ بھی پیدا ہوتے ہیں کہ مثلا اگر کوئی شخص اب نارمل ہو, اس کو جنون ہے یا اس کی عقل کام نہیں کرتی اور وہ اس حال میں خودکشی کر لیتا ہے یا خود کو مار لیتا ہے, کیا وہ بھی قتل شمار ہوگا؟ اگر وہ واقعی مجنون ہے, مثلا کوئی اسپیشل بچہ ہے, اس کی عقل بالکل بھی کام نہیں کرتی, اب مثلا ماں واش روم میں گئی
اور اتفاق سے کوئی دوا پاس رکھ کے چلی گئی. بعض اوقات ہوتا ہے نا دوا استعمال کی یا لگانے والی صرف خارجی استعمال والی, اور اس نے کیا کیا, مجنون بچے نے اٹھا کے ساری پی لی, واپس آئی ماں تو بے ہوش پڑا اور اس میں وہ موت ہو گیا. اب یہ اس کی خودکشی نہیں تھی. کیوں؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کچھ لوگ چوہے مار گولیاں وغیرہ گھر میں پھینک دیتے ہیں ادھر ادھر کونوں خدروں میں. اب اگر کوئی ایسا ہی بچہ کرال کرتے کرتے جا کے اس کو کھا لیتا ہے تو مجنون سے قلم اٹھا لیا گیا ہے, مجنون سے مواخذہ نہیں. اسی طرح کچھ لوگ ڈپریشن میں خودکشی کر لیتے ہیں. یہ بھی ایک سوال ہے, کیوں ڈپریشن ہوتا ہے ان کو اور اس میں خودکشی کر لیتے ہیں. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں, خودکشی حرام ہے, اس پہ شدید وعید آئی ہے. ڈپریشن کے مریض کا علاج ہونا چاہیے, اس کا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا چاہیے, اس کو دوا بھی دینی چاہیے, دعا بھی کرنی چاہیے, کثرت ذکر کرنی چاہیے, قرآن کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے, ایسی مجالس میں بیٹھنا چاہیے کہ جہاں اس کا دھیان بٹ سکے. لیکن بہرحال یہ کوئی ایکسکیوز نہیں کہ کسی شخص کو بہت شدید غم تھا یا ڈپریشن تھا اور اس نے اس غم سے نکلنے کے لیے یا ڈپریشن سے نجات پانے کے لیے خودکشی کر لی, تو اس کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کیا کوئی عورت اپنی عزت بچانے کے لیے خودکشی کر سکتی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ بہت مشہور ہے نا یہ بات کہ جب پاکستان بنا تھا تو بہت سی لڑکیوں نے کنویں میں چھلانگیں لگا دی تھی اپنی عزت بچانے کے لیے, کیونکہ جو حملہ آور لوگ تھے وہ مسلمان لڑکیوں کی عزت پامال کرتے تھے, یعنی ان کے ساتھ زنا بالجبر کرتے تھے, جبرن زنا کرتے تھے. مزید واضح کر دوں بات کو, تو اب اگر کسی لڑکی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی مرد اس کے گھر میں گھس کے آ رہا ہے اور وہ اس کی عزت پامال کر دے گا, تو کیا وہ اتنی دیر میں کسی آلے سے اپنی گردن کاٹ لے؟ کیا یہ جائز ہے؟ نہیں جائز بالکل. جس عورت سے جبرن زنا کیا جائے اس پہ اپنا دفاع کرنا واجب ہے, وہ ریزسٹ کرے, حتی الامکان ریزسٹ کرے, اور مجرمانہ حملہ کرنے والے کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے, اس کے ساتھ موافقت نہ کرے, چاہے اس کو حملہ آور کو قتل ہی کیوں نہ کرنا پڑے. مثلاً اگر وہ اس کے پیٹ میں لات مار دیتی ہے جس سے اس کی جان چلی جاتی ہے تو اس پر قصاص نہیں ہوگا, کیونکہ نفس کا دفاع کرنا واجب ہے. لیکن اگر وہ اپنا دفاع نہ کر سکی, وہ کمزور تھی اور اس سے جبرن زنا کر لیا گیا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے, تو خودکشی نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے, نہ زنا سے پہلے اور نہ زنا کے بعد, کیونکہ کچھ خواتین نے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ ایسا کیا گیا تو انہوں نے بعد میں خودکشی کر لی. تو یہ خودکشی نہ پہلے جائز ہے نہ بعد میں جائز ہے. واضح؟ اس کے بعد آیت کے اگلے حصے کی وضاحت کرتے ہیں. ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون, پھر بے شک ان میں سے کثیر تعداد اس کے بعد زمین میں یقیناً اسراف کرنے والی. کس کے بعد؟ یہاں کس کی طرف اشارہ ہے؟ بینات کے آنے کے بعد. بینات کے بعد یعنی ان کے رسول ان کے پاس حق کو ثابت کرنے کے لیے واضح دلائل لے کر آئے تھے, وہ واضح دلائل ان تک پہنچے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے بات نہ مانی اور اسراف کیا. اسراف کا کیا معنی ہے؟ کیا اسراف کیا انہوں نے؟ اسراف کا معنی ہے حد سے بڑھ جانا, حد سے تجاوز کرنا. راغب کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرے, یعنی کوئی مخصوص کام نہیں بلکہ جو بھی کوئی کام کرے اس میں حد سے تجاوز کر جائے. اگرچہ اسراف کا لفظ صرف خرچ کرنے کے لحاظ سے زیادہ مشہور و معروف ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی مشہور کس اعتبار سے ہوا ہے؟ خرچ کرنے کے اعتبار سے. لیکن اسراف صرف مال خرچ کرنے میں نہیں ہوتا بلکہ ہر کام میں حد سے بڑھنے کو اسراف کہتے ہیں, حدیں پھلانگ جانا. جیسے قتل میں بھی, مثال کے طور پر اگر کوئی قصاص لے رہا ہے تو قصاص میں مقتول کے بدلے قاتل کو قتل کیا جائے گا, اور اس کا سمپل طریقہ ہوگا, اس کی ہیڈ چاپ کر دیا جائے گا, یا جو بھی اس ملک کا قانون, جیسے یہاں ہمارے یہاں تو پھانسی دیتے ہیں. تو اب بس اس حد تک اجازت ہے. اس میں فلا یسرف فی القتل میں کیا آئے گا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں, اس کے اعضاء نکالے جائیں, اس کو چاپ کر کر کے مارا جائے. قتل کی بجائے قتل کر دینا, فرق
تکلیفیں دے دے کے اذیتیں دے دے کے مارنا، یہ پھر اسراف ہو جائے، حدیں پلانگ دینا، ایک شخص کے بدلے پورے خاندان کو اڑا دینا۔ تو ایک قول یہ ہے کہ اسراف مقدار اور کمیت، یعنی کم اور کیفہ، کتنا اور کیسے، اس میں حد سے آگے بڑھ جانا، مقدار میں آگے بڑھ جانا یعنی شدید تکلیفیں دے کے مارنا، یا کمیت یعنی ایک کے بدلے 10 کو قتل کر دینا۔ اس سے مراد ہے کہ حقوق کی مقرر مقدار کے متعلق لا علمی اور جہالت میں پڑ جانا ہے۔ یعنی ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کون سا کام کتنا کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں۔ مثلاً آپ وضو کرتے ہیں تو وضو میں اگر حد سے زیادہ پانی بہائے چلے جاتے ہیں تو یہ کیا ہوگا؟ 3 کی بجائے 4 دفعہ دھوتے ہیں، تو یہ مقدار میں حد سے بڑھ گئے نا۔ اور کمیت میں یعنی کوانٹٹی میں کس طرح کہ جہاں 1 گلاس پانی کافی ہے وہاں آپ نے 2 بہائے۔ نہاتے ہوئے شاور کھول کے بس کھڑے رہنا اور سوچوں میں غلطاں رہنا، وہ پانی گراتے چلے جانا۔ گاڑی دھونی ہے یا فرش دھونا ہے یا پودوں کو پانی لگانا ہے تو بس پائپ لگا کے بھول جانا، موٹر چلا کے گھر سے نکل جانا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ پھر غفلت سے بھی ہوتی اور جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ اس کا ایک معنی ہے کسی چیز کے بارے میں غفلت میں پڑنا۔ اسراف بعض اوقات غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے ابھی میں نے کہا نا کہ پانی کے پائپ کھول کے بند کرنا بھول جانا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، پانی کھولتے ہیں، پانی نہیں ہوتا، تو آپ غفلت کے مارے ٹیپ کو بند ہی نہیں کرتے اور خود جا کے موٹر آن کر دیتے ہیں اور موبائل چیک کرنے لگتے ہیں۔ اب موٹر بھی چل رہی ہے اور ٹیپ سے پانی بھی دھڑا دھڑ نکلے چلے جا رہا ہے۔ یہ اسراف کس وجہ سے ہوا ہے؟ غفلت سے۔ یا کسی چیز کو فراموش کر دینا، دودھ چولہے پہ رکھ کے فراموش کر دینا اور کس کام میں لگ جانا؟ موبائل پہ دیکھنے۔ سب سے بڑی وجہ یہی ہے، اور چیزیں بھی ہوتی ہیں لیکن سب سے بڑی فراموشی اسی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور وہ جو ابل ابل کے جب اس کی خوشبو آپ تک پہنچی تو پھر آپ کو تھوڑی دیر بعد ہوش آئے۔ بہت سال پہلے جب موبائل نہیں ہوتا تو جب میں ابھی گلاسکو میں تھی پڑھ رہی تھی تو وہاں اینول کانفرنسز ہوتی تھیں، خواتین کی بھی اور مردوں کی بھی۔ تو خواتین کے کانفرنس میں ہر ملک کے مسلمان ہوتے تھے ملے جلے۔ ایک چھوٹا سا اسکٹ پیش کیا گیا جس میں ایک شخص ٹی وی پہ میچ دیکھ رہا ہے نا، چور آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، وہ بس آنکھیں بند کر کے جا کے دروازہ کھول کے پھر آگے تو ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ آتے ہیں گھر کا سامان اٹھا کے لے جا رہے ہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں، یہ ٹی وی دیکھے جا رہا ہے۔ تو اس وقت تو ٹی وی ہوتا تھا یا وہ میچز وغیرہ کے کوئی جنون ہوتا تھا اور لوگ ہر باقی چیز فراموش کر دیتے، کچھ جل رہا ہے، کچھ پک رہا ہے، کچھ ٹوٹ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، اور اس میں جتنے نقصان ہوتے ہیں پھر یہ سب کس میں آ گئے؟ اسراف میں آ گئے۔ تو غفلت کی وجہ سے اور بھولنے کی وجہ سے، یعنی غفلت سے بھولنا ہوتا ہے نا، ایک تو ہے نا کہ انسان ہونے کے ناطے ہر شخص بھولتا ہے، لیکن ایک کیئر لیس ایٹیٹیوڈ، رات کے وقت گھر کا دروازہ کھول کے، عام طور پر جیسے ینگسٹر ہیں گھر سے نکل گئے اور دروازہ بند ہی نہیں کیا، لاک ہی نہیں کیا، سارے گھر کو خطرے میں ڈال دیا۔ تو کیئر لیس ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ کسی حال میں درست نہیں، اس کے نتائج انجام سنگین ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی کام میں چاہے وہ جائز ہو اس میں حد سے بڑھ جانا، جیسے ایک خاتون تھی وہ جو مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ شاید اپنے آپ کو باندھ لیتی تھی، ایک رسی لٹکا کے اس کے ساتھ لٹک کے رات بھر نماز پڑھتی تھی، سوتی نہیں تھی، تو آپ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ وہ بھی چاہے عبادت ہے، حد سے بڑھ جانا ہے۔ اب آخری 10 راتیں ہیں، اس میں آپ مختلف کام کیجئے، تراویح پڑھیے، آپ تھوڑی سی بریک لیجئے، بریک لینے سے مراد گپ شپ کرنا یا فون چیک کرنا نہیں، آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے تلاوت کر لیں یا ذکر کر لیں یا دعائیں، ہو سکتا ہے آپ نے اپنی دعائیں اکٹھی کی ہوئی ہوں۔ ایک تو جامع دعائیں ہوتی ہیں جو قرآنی اور مسنون دعائیں، اور دعائیں ایپ اگر آپ نے ابھی تک ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو لازماً کر لیجئے، کیونکہ اس میں ہر طرح کی دعائیں آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی۔ تو آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے دعائیں مانگ لیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ اپنی جگہ بدلیں،
تھوڑا سا واک کر کے تسبیح کر لیں، پھر آپ جگہ بدلیں، پھر نماز پڑھ لیں. یعنی مختلف کام جتنے بھی آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے وہ سارے کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ پوزیشنز بدلتے رہیں تاکہ آپ ایک چیز میں تھک نہ جائیں، اکتا نہ جائیں یا مشکل نہ ہو جائے. اور اگر آپ تھوڑی سی نیپ لے کے زیادہ فریش ہو کے کام کر سکتے ہیں، وہ نیپ بھی عبادت شمار ہو جائے گی. یہ تو معلوم ہے نا آپ کو. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا، عمر زیادہ ہوتی ہے، بوڑھے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، وہ ساری رات ایٹ اسٹریچ نہیں جاگ سکتے، ساری رات قرآن نہیں پڑھ، ساری رات قیام نہیں کر سکتے. تو وہ تھوڑا تھوڑا اگر وقفے سے آرام بھی کر لیں تو گلٹ میں نہ آئے. لیکن ادھر ادھر کی کتابیں پڑھنا اور ادھر ادھر کے فالتو کام کرنا یہ نہیں. اور یا یہ کہ کپڑے دھونے میں لگ جانا یا نہانے میں بہت، یعنی اپنے موتکف، ایک موتکف ہوتا ہے اور ایک کف ہوتا ہے. کف ہوتا ہے کرنے والا اور کف ہوتا ہے جہاں بیٹھا جائے، یعنی جو آپ کی مخصوص جگہ ہے نا وہیں بیٹھے. اور اگر آپ کسی ضرورت کے تحت وہاں سے نکلے بھی ہیں تو جلد اپنی جگہ پہ لوٹیں، کیونکہ یہ اعتکاف میں ایک ضروری چیز ہے. اعتکاف کا معنی کیا؟ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جم کے عبادت کرنا، ایک جگہ بیٹھ کے عبادت کرنا. تب یہ 4 دن ذرا آپ پہ بھاری ہوں گے، 2 طاق راتیں اس پہ آ جائیں گی یا شاید تیسری پہ آ جائیں. تو اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو سونا پڑے گا تاکہ صبح کلاس اٹینڈ کر سکیں. آئیڈیل تو یہ تھا کہ آپ کو 10 دن کی چھٹیاں دے دی جاتی، ایک دفعہ دی بھی گئی تھی شاید، لیکن وہ تجربہ ٹھیک نہیں رہا کیونکہ سیمسٹر چھوٹا ہو جاتا ہے، آگے عید کی چھٹیاں آ جاتی ہیں اور پھر یہ اعتکاف کی چھٹیاں، اور پھر 3.5 مہینے پڑھ کے آپ نے کیا کیا، آپ کو پڑھائی کا حق ادا نہیں ہوتا. اور یہ بھی ایک لائف ٹائم آپ کا ایکسپیرینس ہے، تو اس لیے وہ بھی پاسبل نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کی پڑھائی قرآن پڑھنا ہے آپ نے، اور سارا دن اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہی ہوتی ہیں، کوئی فالتو باتیں تو نہیں ہوتی. تو بس میں ان آخری راتوں میں، چونکہ بہت سے لوگ اکٹھے ہو کے، بعض اوقات گھر کے لوگ اکٹھے جاگتے ہیں یا دوست اکٹھے ہو جاتے ہیں اور شب بیداری کرتے ہیں، تو اس میں یہ ضرور خیال رکھیں ایکسٹرا بات نہیں کرنی، ہنسی مذاق نہیں کرنا، اور کسی بھی غیر ضروری لغو کام میں نہیں پڑنا. جتنی دیر بھی جاگے کوالٹی ٹائم دے، اور اگر نہیں جاگ سکتے سونا بھی ہے تو بھی اس لیے کہ ہم ایک اور کام نیکی کا کر سکیں اور صدقہ بھی کریں انشاءاللہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہو گیا معنی اسراف کے، میں نے واضح کر دی. اس میں کیا کیا چیز پائی جاتی ہے؟ حد سے تجاوز کرنا، کسی چیز کے بارے میں غفلت میں پڑنا، کسی چیز کو فراموش کر دینا، مقدار اور کمیت میں حد سے آگے بڑھنا. یہ پہلا جو ہے نا حد سے آگے بڑھنا، اسی میں لکھ دیجیے مقدار اور کمیت میں حد سے. تو اسراف میں کیا کیا شامل ہے؟ سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ اس آیت میں اسراف کا لفظ کہاں استعمال ہوا ہے، کس کام کے لیے اسراف کا لفظ آیا ہے؟ قتل. یعنی آپ کو حکم دیا کہ انسانی جان کا احترام کریں، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی جان لے رہے ہیں. تو آپ اسراف کر رہے ہیں، حد سے بڑھ رہے ہیں. آپ اپنی حد پہ نہیں رکے، آپ نے حد سے آگے بڑھ کے دوسرے کو مار ڈالا. اور پھر یعنی آیت کے شروع میں قتل کی بات ہوئی، اور پھر درمیان میں بینات کو نہ ماننے کی. بینات کو، قرآن و سنت کو لوگ کیوں نہیں فالو کرنا چاہتے؟ کیونکہ وہ دنیا کے معاملات میں یا دین کے معاملات میں کسی حد پہ نہیں رکنا چاہتے. یعنی کیا وجہ ہوتی ہے اسراف کے پیچھے؟ وجہ کیا ہے؟ لا علمی و جہالت تو ہے ہی، خواہشات کی پیروی، یعنی وہ کسی حد پہ نہیں رکنا چاہتے جو اللہ نے ان کے لیے باؤنڈریز مقرر کی ہیں. تو اس میں سب سے زیادہ یہ لفظ کھانے پینے کے معاملے میں یا پھر مال خرچ کرنے کے معاملے میں استعمال ہوتا ہے. جیسے وہ آتا ہے نا، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، حد سے نہ بڑھو. اور آپ دیکھیے کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ شیطان ہمیں رمضان میں خود تو بند ہو جاتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، دور سے بھی وسوسے ڈالتا رہتا ہے. تو ہم سب سے زیادہ کھانا پینا کب کرتے ہیں؟ جو چیزیں عام دنوں میں نہیں کھاتے وہ بھی رمضان میں کھاتے ہیں. ایک طرف روزہ رکھتے ہیں اور دوسری طرف کھانے پینے میں اسراف کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ روزے کی حالت میں کچھ صحیح سے آپ عبادت نہیں کر سکتے، ایکٹیو نہیں رہتے، رات کو عبادت نہیں کر پاتے، کیونکہ یا آپ کھاتے ہیں سحری کے وقت اور یا کھاتے ہیں افطار کے وقت. کچھ لوگ تو ساری رات جاگتے رہتے ہیں اور کھاتے پیتے رہتے ہیں. تو یاد رکھیے اسراف کا تعلق صرف کھانے پینے کے ساتھ نہیں، بلکہ اس کا دائرہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہے. عبادت میں بھی اسراف ہے، یعنی نیک کاموں میں بھی ہوتا ہے اور برے کاموں میں بھی ہوتا ہے.
اطاعت کے کاموں میں حد سے بڑھ جانا، بس کسی ایک کام کے پیچھے لگ جانا اور وہی بہت زیادہ کرنا اور دوسرے فرائض کو بھول جانا، اور اسراف گناہوں اور غلطیوں کو زیادہ کرنا بھی ہے۔ تو زندگی کے تمام معاملات میں اسراف ہوتا ہے، اسراف زندگی کے تمام معاملات میں ہوتا ہے، تمام کاموں میں، حدود سے تجاوز کر کے، جو رب نے حد طے کی ہے اس سے آگے بڑھ کے، اور چیزوں کو یا کاموں کو یا اعمال کو ان کی مناسب جگہ پر نہ رکھ کے۔ ایسا شخص اسراف بھی کرتا ہے، سرکشی بھی کرتا ہے۔ ایاس بن معاویہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، آپ جس چیز کے ساتھ بھی اللہ کے حکم سے تجاوز کریں گے، اس سے آگے بڑھیں گے، وہی اسراف ہو جائے گا۔ اسی لیے شرک کو بھی اسراف تصور کیا گیا ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، سورۃ غافر کی آیت ہے، اور بے شک حد سے بڑھنے والے ہی دراصل آگ کے ساتھی ہیں۔ کتنی سخت وعید ہے۔ تو اس آیت میں مسرفین سے مراد کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یعنی شرک اسراف کی قسم ہے، اور اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، بہت آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا پاؤں غلط راستے پہ پڑ جائے تو واپس پلٹ آتے ہیں اور اپنی غلطی پہ معافی مانگ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم بھول گئے تھے، ہم بھول کے دوسرے راستے پہ چلے گئے اور واپس لوٹ آئے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ واپس نہیں لوٹتے، سرکشی کے ساتھ آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہ مسرفین ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ اسی لیے جو مسلمان نافرمانیوں میں حد سے بڑھ جائیں گے اور توبہ کیے بغیر مر جائیں گے، وہ بھی کچھ عرصہ جہنم میں جائیں گے تاکہ اپنی ان چیزوں کی سزا بھگت سکیں، یا پھر شفاعت کی وجہ سے جہنم سے نکالے جائیں گے، یا اللہ کی مشیت سے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شرک یا اللہ کی بات نہ ماننا، اللہ کی آیات کو نہ ماننا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں جو اسراف کرے، حد سے گزرے، یعنی شرک کرے اور اپنے رب کی آیات کو نہ مانے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ۔ تو یہاں علماء کہتے ہیں کہ من اسرفہ سے مراد جو اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرائے، یا عبودیت کے مقام سے آگے بڑھ کر خواہش نفس کے پیچھے لگ جائے، یعنی بندہ بننے کی بجائے الہ بن بیٹھے اور خالق کی کوئی بات نہ مانے۔ تو شریعت نے جو حدود مقرر کی ہیں ان سے تجاوز کرنا اسراف ہے۔ سورۃ الاسراء میں آتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، اور اس جان کو قتل مت کرو جسے اللہ نے حرام قرار دیا مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص قتل کر دیا جائے اس حال میں کہ مظلوم ہو تو یقیناً ہم نے اس کے ولی کے لیے پورا غلبہ رکھا ہے، بس وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، یقیناً وہ مدد دیا ہوا ہوگا۔ یعنی جو اللہ نے اس کو جائز حق دیا ہے بس اسی حد تک جائے، اس سے آگے نہ جائے، ایک کے بدلے میں دو یا پورے گروہ کو قتل نہ کرے، یا مقتول کے اعضاء نہ کاٹے یا ان پہ تشدد نہ کرے۔ اسی طرح نافرمانیوں اور گناہوں کے کاموں میں بھی اسراف ہوتا ہے، جس کی دلیل سورۃ الزمر کی آیت ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ یقیناً سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ قاسمی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یعنی وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی اور کفر میں حد سے بڑھ کے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اور پھر اس کے بعد توبہ کر لی، تو وہ جو حد سے بڑے ہوئے تھے نا، اس سے اگر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جب ان سے کچھ گناہ ہو جاتے ہیں اور وہ گناہوں میں بہت آگے تک چلے جاتے ہیں، پھر ان کو توبہ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، توبہ نہیں کرنا چاہتے، تو ان کو کیا بتایا گیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، جتنے بھی دور جا چکے ہو، جتنی بھی حدیں پار کر چکے ہو، واپس پلٹو گے اللہ معاف کر دے گا۔ پھر اسی طرح چیزوں کو ان کے مقام پہ نہ رکھنا، یہ بھی اسراف ہے، جیسے قوم لوط، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ
ما سبقکم بہا من احد من العالمین انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. اور لوط کو بھیجا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر، جب اس نے اپنی قوم سے کہا تم ایسے فحش کام کا ارتکاب کرتے ہو جس کا تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے بھی ارتکاب نہیں کیا، بے شک تم شہوت کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو. تو اب اسراف کا معنی پتہ چل رہا ہے؟ یعنی ایک مرد کا حلال وے سے جنسی تعلق صرف اس کی بیوی سے قائم ہو سکتا ہے یا لونڈی سے قائم ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے یہ تعلق قائم کرنے کی بجائے کسی مرد کے ساتھ ایسا کام کرتا ہے تو وہ بھی اسراف کہلاتا ہے، کیونکہ اس نے حد پار کر دی. یعنی جو اللہ نے اس کے لیے جائز قرار دیا تھا اس سے آگے نکل گیا اور ناجائز میں پڑ گیا، اور عورت کی بجائے مرد کے پاس چلا گیا، فطرت کے بھی خلاف. اسی طرح حلال کو چھوڑ کر حرام میں پڑنا، یہ بھی اسراف ہوتا ہے. حلال کو چھوڑ کے حرام میں پڑنا. سورۃ النساء میں آتا ہے اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان سے کچھ سمجھداری معلوم کرو تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو، اور فضول خرچی کرتے ہوئے، اسراف کرتے ہوئے، اس سے جلدی کرتے ہوئے اسے مت کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی ان کو واپس دینا پڑے گا، لہذا جلدی جلدی اس مال کو ختم کرو. تو یہ بھی اسراف ہے، حد سے بڑھ گیا، آپ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے لگ گئے. اسی طرح خرچ کرنے میں تجاوز کرنا حد سے، یہ بھی اسراف کہلاتا ہے. سورۃ فرقان میں آتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا. عباد الرحمن کون ہے؟ کون ہے؟ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے. ولم یقتروا، اور نہ بخل کرتے ہیں. وکان بین ذلک قواما، بلکہ ان کا خرچ ان دو انتہاؤں کے درمیان ہوتا ہے. تو اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ میں نے مثال کے طور پر ساری آیتیں آپ کے سامنے رکھی کہ قرآن سے یہ دلیل ملتی ہے کہ اسراف کا تعلق صرف مال سے نہیں، وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی باقی جو کام جہاں بتائے گئے ہیں، چاہے وہ شرک ہے، عمل قوم لوط ہے، قتل میں حد سے بڑھنا ہے، یہ سب چیزیں اسراف میں شامل ہیں. نافرمانی اور سرکشی میں پڑنا، یہ بھی اسراف میں شامل ہو جاتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ اکثریت لوگوں کی دلائل آنے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد بھی اسراف سے باز نہیں آتی، وہ زمین میں یقیناً اسراف کرتی. یاد رکھیے اسراف کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ لوگ ہیں. سورۃ الانعام میں آتا ہے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اسراف مت کرو، بے شک وہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا. ابن عاشور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دیا ہے کہ اسراف ان اعمال میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، بس اسراف ان اخلاق و عادات میں سے ہے جن سے رک جانا لازم ہے. اور محبت کی نفی کرنے کے مختلف درجات ہیں، یعنی اللہ کی محبت کی نفی کے درجات ہیں. تو اسراف جتنی قوت کی مقدار میں ہوگا اسی مقدار میں محبت کی نفی کی شدت میں اضافہ ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ایسے لوگ جو اسراف کریں، اور جو جتنا زیادہ اسراف کر رہے ہیں اتنے ہی ناپسند ہو گئے، اتنا ہی اللہ کی محبت سے دور نکل گئے. اگر یہ سزا بھی کسی کو یاد رہے نا تو انسان ہر معاملے میں احتیاط برتنا شروع کر دے. پھر اسراف کرنے والا ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے. سورۃ غافر میں ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، ایسا شخص بھٹکا ہوا شخص ہے. کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ بھٹکا دیتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہو. پھر مصرف کے لیے برے اعمال کی تزیین ہوتی ہے، یعنی اس کو برے اعمال خوبصورت لگتے ہیں اسی لیے وہ ان میں آگے بہت دور تک چلا جاتا ہے. کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون. اسراف متکبر لوگوں کی صفت ہے جو بس ہر معاملے میں اپنی مرضی چاہتے ہیں. فرعون کے بارے میں آتا ہے وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، کہ فرعون زمین میں سرکشی کرنے والا تھا اور وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا. مسرفین کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے. سورۃ شعراء میں آتا ہے وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. اور مصرف کے لیے ہلاکت ہے وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ. تو اسراف کرنا انسان کی عمر کو تباہ کر دیتا ہے، اس کے نفس کو ضائع کر دیتا ہے، اس کی زندگی کو تباہی کے گھاٹ میں اتار دیتا ہے، اور آخری ٹھکانہ اس کا جہنم ہوتا ہے.
اسراف کے اسباب میں سے جیسے پہلے میں نے عرض کیا جہالت اور کم علمی ہے، پتہ ہی نہیں کہ کس چیز میں ہم حد سے بڑھ رہے ہیں. کبھی انسان ماحول سے متاثر ہوتا ہے، لوگ وہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ جائز ہی ہوگا، دیکھا دیکھی ہم بھی وہ کرنے لگتے ہیں. مثال کے طور پر شادیوں کے موقع پر مہنگے مہنگے کپڑے بنوانا، وہ میری بہن کا بھی تو ایسا بنا تھا، وہ کزن نے ایسا بنوایا، وہ دوست نے ایسا بنایا. لہذا اپنی وسعت، اپنی استطاعت سے بڑھ کے قرض لے کے اپنی خواہشات پوری کرنا اور حد سے بڑھ کر ایسے کام کرنا. اور کس موقع پر اسراف ہوتا ہے؟ گھروں کی سجاوٹ میں مہنگے مہنگے ڈیکوریشن پیس خرید لینا، کپڑوں میں ضرورت کے کپڑے ہیں اندھا دھند سلواتے جانا، اچھے بھلے جوتے ہیں اور خرید لینا، کبھی عید کے نام پہ، کبھی شادی کے نام پہ، کبھی کچھ. حضرت عائشہ کا آپ نے بخاری میں حدیث پڑھی ہوگی کہ شادی کے موقع پر انہوں نے کون سا کپڑا پہنا تھا، صرف ایک لفظ بتا دیجیے، دھلا ہوا. کوئی شان میں فرق آیا یا ہم سب سے ان کی شان بلند ہے؟ کیونکہ انسان کی شان کپڑے پہن کے نہیں بلند ہو سکتی، یہ یاد رکھیے گا. نہ آپ کی عزت اس سے زیادہ ہو سکتی ہے، نہ آپ کسی کے دل میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں. آپ کی عزت بڑھتی ہے آپ کے اخلاق، آپ کا اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق، تقوی کی بنیاد پر، اور آپ دوسروں کے لیے کتنے فائدہ مند ہیں. عیدی کے پاس کتنے کپڑے تھے اور کیسا لباس وہ پہنتا تھا. اسی طرح اور بھی بہت سی مثالیں. تو جو چیزیں آپ کو حقیقی معنوں میں دنیا اور آخرت میں عزت دینے والی ہیں، اور عزت ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان پہ زیادہ فوکس کریں. عزت کی خاطر نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر، لیکن ان چیزوں سے اپنی نگاہیں پھیر لیں کہ جو صرف خواہشات کی تکمیل ہو یا صرف ٹرینڈز ہیں. اب ایک عام بیگ میں، ایک ریزنیبل بیگ میں اگر آپ کا گزارا ہوتا ہے تو کیا لاکھوں ایک بیگ پہ خرچ کر دینا ہمیں زیب دیتا ہے؟ تو پوری توجہ سے اسراف کا معنی سمجھ لیجئے اور پھر اپنی زندگی میں دیکھیے کہ کہاں کہاں اسراف ہو رہا ہے. اور وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ کبھی تنگی کے بعد خوشحالی حاصل ہو جاتی ہے. یعنی مثلاً ایک لڑکی کی شادی پہلے کسی غریب آدمی سے، اس کے پاس کھانے کو بھی نہیں تھا، پھر اس کے بعد بہت امیر آدمی سے ہوگی. اب اس نے کیا کیا؟ چونکہ زیادہ اس کے پاس خوشحالی آ گئی، اس نے لٹانا شروع کر دی. ہر روز کپڑے بن رہے ہیں، نئی نئی چیزیں خریدی جا رہی ہیں، کبھی فرنیچر بدلا جا رہا ہے، کبھی پردے بدلے جا رہے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں، مشکل ہو جاتی ہے، تکلیف دینے لگتی ہیں. آپ جب نہیں خریدتے ہیں تو ریزنیبل اگر آپ خرید لیتے ہیں اپنی حیثیت میں، کوئی حرج نہیں. لیکن صرف شو آف کرنے کے لیے اور صرف اس لیے کہ اب آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہاں خرچ کریں، تو جہاں بھی جاتے ہیں آپ اس کو بس کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں. پھر آخرت سے غفلت بہت بڑی وجہ ہے اسراف کی. ہم سمجھتے ہیں سب کچھ دنیا میں ہی لوٹ لینا ہے، سب کچھ یہیں بس کھا لیں، سب یہیں پر انجوائے کر لیں. تو کسی مسلمان کی یہ شان نہیں ہوتی. اسی طرح مسرفین کی صحبت، یعنی حد سے تجاوز کرنے والے اور فضول خرچ لوگوں کے بیچ میں رہنا. جب آپ ان کے ساتھ ہوں گے تو ان کو دیکھیں گے وہ اسراف کر رہے تو آپ کہیں گے اگر میں نہیں یہاں کروں گا تو پھر میں کیا کہلاؤں گا؟ سٹنجی، بخیل، چھوٹے دل والا. تو بہت ضروری ہے کہ انسان اسراف کے معنی کو اچھی طرح سمجھ لے، کیونکہ یہ زندگی کے ہر معاملے میں ہوتا ہے، اس لیے یہ ہم سے متعلق ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الہدا کے کمیونٹی سکولز بھی ہیں. کمیونٹی سکولز وہ ہوتے ہیں کہ جن کی تعلیم اور ان کے یونیفارم اور ان کی کتابیں اور ان کے سارے تعلیم کے اخراجات 100% الہدا اٹھاتا ہے. ایک تو AIS ہے نا، جس میں ہر طرح کے بچے پڑھتے ہیں، ٹوٹلی فری بھی، کنسیشن والے بھی اور فل فی والے بھی. ٹھیک ہے، اور کچھ وہ سکولز ہیں کہ جو کمیونٹی سکولز ہیں. صرف لاہور میں ہی 1500 کے قریب ایسے بچے ہیں جن کو میٹرک تک معیاری تعلیم دی جاتی ہے، اور دنیاوی اور دینی دونوں طرح کی تعلیم ان کو بھی دی جاتی ہے، اور ان کی تعلیمی ضروریات کی فراہمی کو ممکن بنایا جاتا ہے، جس میں کتابیں، کاپیاں، یونیفارم سب کچھ شامل ہوتا ہے. تو جو لوگ بھی اس نیک کام میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ اس چیز میں ضرور شریک ہوں. تو یہ بھی نیکی کا ایک موقع ہے، اس میں بھی آپ، آخری عشرہ ہے اور جاتے جاتے رمضان میں کچھ نہ کچھ اور نیکیاں بھی کر لیں. یا اللہ ہمیں اسراف کے معنی سمجھا دے، اور ہماری زندگی میں جہاں کہیں بھی اسراف ہے یا اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ
ہمیں کبھی بھی اپنی محبت سے محروم نہ کرنا. یا اللہ ہمارے لیے آخری عشرے کی عبادت آسان کر دے. یا اللہ ہم اس عبادت سے نہ تھکیں اور نہ گھبرائیں بلکہ محبت کے ساتھ تیرے حضور جھک جائیں. یا اللہ تو ہمیں ان تمام کاموں کی توفیق دے جن سے تو محبت کرتا ہے اور جن سے تو راضی ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں بھی اس میں راضی کر دے اور اپنی عبادت کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear students. چلیں الحمدللہ ہمارا قصص القرآن کے لیسن کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. آپ نے نوٹس لیے اچھے سے؟ جو پوائنٹس میں نے بتائے تھے وہ لکھے سب نے؟ چلیں دیٹس گڈ الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ کچھ چیزوں کو فریش اپ کر لیتے ہیں. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہم نے جیسے کچھ شرائط دیکھی تھی نا جس کے بارے میں، یعنی اگر ایک انسان جو ہے کسی دوسرے انسان کی جان لے لیتا ہے تو پھر اس کی شرائط کیا ہے. تو یہ بتائیں کہ دین کے اعتبار سے کیا شرط ہونی چاہیے. یعنی اگر کسی انسان کو انسان کے بدلے میں قصاص لیا جائے گا اس کا، تو پھر اس کی نسبت جو ہے وہ کس اعتبار سے ہونی چاہیے دوسرے کے ساتھ. تھوڑا سا ظاہر ہے وہ آپ دیکھیں کہ غور و فکر والا کے نکات ہیں. بالکل شاباش. اب دیکھیں کہ دین کے اعتبار سے، آزاد ہونے کے اعتبار سے اور ملکیت کے اعتبار سے اعلیٰ نہ ہو. ٹھیک ہے؟ یس. یعنی آپ دیکھیں کہ مثلاً ایک جیسے اصول کیا ملتا ہے کہ مسلمان کے بدلے کسی اور اگر کوئی دین کا بندہ ہے تو اس کو نہیں کیا جائے گا نا. یا پھر یہ کہ جیسے مسلمان کی قصاص میں، یعنی اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کو کرتا ہے تو اس کے اصول مختلف ہیں، اور اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو کرے تو اس کے اصول مختلف ہیں. بالکل شاباش. پھر دوسرا ہے کہ جو اس کا باپ نہیں ہونا چاہیے، یعنی قاتل مقتول کا باپ نہ ہو، کیونکہ اگر قاتل مقتول کا باپ ہوگا تو اسے قتل نہیں کیا جائے. ٹھیک ہے شاباش. تیسرا پوائنٹ کیا تھا کہ وہ قتل بالخطا نہیں ہونا چاہیے. ہاں یہ آگے آ جائے گا انشاءاللہ. وہ مجنون کی تو الگ وہ شرائط ہے نا. لیکن آپ دیکھیں کہ مثلاً جب آپ بدلہ لیں گے تو وہ پھر عمدن قتل عمد ہونا چاہیے، جان بوجھ کے کسی کو اس کی زندگی لے لی گئی ہو نا. یعنی اگر مثلاً شبہ ہے یا پھر یہ کہ کلیئر نہیں ہے، ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے، تو پھر اس صورت میں قصاص نہیں لیا جائے گا. بالکل. یعنی عمد ہونا چاہیے. جس طرح آپ دیکھیں حابیل قابیل کے واقعے میں ہوا کہ وہ اس نے باقاعدہ اس چیز کی پلاننگ کی، اور پھر اگر بھائی سے
ڈائلاگ بھی ہوا مگر پھر بھی ہی واز ویری کلیئر اور کوئی چیز اس کو ہٹا نہیں سکی اور پھر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دی یعنی پلاننگ کے ساتھ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ایک اور جو آج اہم پوائنٹ تھا وہ تھا اسراف. یہ بتائیں اسراف کیا ہوتا ہے؟ حد سے بڑھنا. شاباش. ایکسیسو، حد سے تجاوز کرنا. اور کسی چیز کے بارے میں کیا چیز ہوتی ہے جس کو غفلت میں پڑھنا، یہ بھی اسراف ہے. ٹھیک ہے. حد سے تجاوز اور پھر کسی چیز کے بارے میں غفلت میں پڑھنا. جیسے آپ دیکھیں کچھ مثالیں استاذہ نے دی تھی، مثلاً پانی کھول دیا اور پھر آپ پتہ ہی نہیں کہ پانی جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، ضائع ہو رہا ہے پانی. یا مثلا دودھ رکھا ہے تو وہ ابل کے جل رہا ہے، آپ کہیں اور مصروف ہیں. اور میں نے دیکھا کہ موسٹلی یہ ہوتا ہے جب ہم فون پہ کوئی میسیجز چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ان چیزوں میں بہت دھیان رکھیں. بالکل بعض اوقات کھانا جلا دیتے ہیں، بعض دفعہ چولہے پہ رکھ دیا اور پھر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں پہ کھانا پک رہا ہے یا کچھ. تو ان چیزوں میں یہ اگر ہم کام کرتے ہیں نا تو یہ بھی اسراف ہے. بالکل اس کی مقدار اور کمیت. اور پھر ساتھ ہی آپ دیکھیے کہ کسی چیز کو فراموش کر دینا بھی اسی میں آتا ہے. یعنی کچھ چیزیں تو میننگ ہے نا اس کا، اور میننگ میں کیا ہے؟ آپ حد سے بڑھتے ہیں، پھر کسی چیز کے بارے میں غافل ہونا اور کسی چیز کو فراموش کر دینا. یعنی آپ دیکھیں ہمیں بس ایک ہی میننگ پتا تھا نا اسراف کا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ جو غفلت ہوتی چیزوں کے بارے میں وہ بھی اسراف ہے. اور پھر اگر کسی چیز کو بالکل انسان اگنور کر دے، جیسے میں ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں کسی کے ساتھ گئی اور تو ان کا بچہ بھی ان کے ساتھ تھا نا. مثلا فنی بات بھی تھی، لیکن میں نے کہا سبحان اللہ، لوگ اتنا زیادہ بعض دفعہ شاپنگ میں ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. اچھا وہ بچہ نا 3 سال کا، تو وہ آگے جیسے جو آپ کی کارٹ ہوتی ہے اس میں بٹھایا ہوا نا بچے کو. تو شاپنگ کر کے جب ہم لوگ آ گئے تو وہ ساری چیزیں اس نے لوڈ کر دی اور بچہ بیٹھا ہوا ہے کارٹ میں ہی نا. تو جب ہم گاڑی میں بیٹھ کے تو میں نے کہا وہ بچہ کہاں ہے تمہارا نا؟ کہتی ہائی وہ تو ٹرالی میں رہ گیا. استغفر اللہ. I mean آپ دیکھیں کہ شاپنگ کی اس حد تک ایکسائٹمنٹ کہ بچہ بیچارہ وہ بھی اتنا معصوم، نہ وہ رویا نہ کچھ، اور وہ ماں آرام سے آ کے گاڑی میں بیٹھ گئی ہے اور چیزوں کی ایکسائٹمنٹ، یہ بھی آج مل گیا، یہ بھی مل گیا، یہ بھی مل گیا. آپ دیکھیں یہ اسراف ہے کہ آپ نہیں، آپ دیکھیں ایسی چیزیں بھولنی چاہیے. استغفر اللہ. I mean آپ غیر مادی چیزوں کی وجہ سے آپ ایک بچے کو اگنور کر رہے ہیں کہ اس کو آپ چھوڑ کے تو آپ جا رہے تھے. یعنی آپ دیکھیں اگر میں اس سے نہیں پوچھتی تو شاید اس کو بالکل یاد نہیں تھا، کیونکہ وہ اتنا زیادہ اس وقت وہ واقعی وہ غفلت والی سٹیج ہے. آپ دیکھیں ٹھیک ہے شاپنگ بھی کریں، سب چیزیں کریں، لیکن اتنا زیادہ اس میں انڈلج نہ ہو جائیں کہ پھر اپنے بچوں کو بھول جائیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز جو میں نے مسجد میں خاص طور پہ دیکھی ہے، ماشاءاللہ کچھ سسٹرز مسجد میں آتی ہیں اور وہ نا بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں گی ہر وقت. یعنی نماز پڑھ رہی ہیں تو بچے ساتھ بیٹھے ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں تو بچے ساتھ بیٹھا ہے. یعنی وہ بچوں کو اپنے پاس سے ہلنے نہیں دیتی. اور کچھ سسٹرز ہیں وہ آتی ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ وہ بچوں کو ڈمپ کیا انہوں نے مسجد میں، اور وہ بچے طوفان مچا دیتے ہیں. یعنی دوسروں کی نماز بھی خراب کریں گے، ان کے آگے سے گزریں گے، بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، سب کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں ٹھیک ہے وہ تو بچے ہیں نا، یعنی کیا ہمیں بچوں کو بلیم کرنا چاہیے یا پیرنٹس کو؟ اس میں پیرنٹس کو بلیم کرنا چاہیے نا، کیونکہ بچے جو ہیں وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. آپ دیکھیں آئی ایم شور کہ ماشاءاللہ آپ سب سسٹرز بھی اپنے بچوں کو لے کے جاتی ہوں گی مسجد میں. مجھے یاد ہے ہم چھوٹے جب جاتے تھے تو ہماری امی اتنا زیادہ مسجد کا ادب اور وہ چیزیں بار بار ہمیں بتاتی تھی کہ کبھی ہماری آواز بھی نہیں نکلتی تھی مسجد. یعنی ہمیں کہتی تھی مسجد میں چیخنا نہیں ہے، مسجد میں بھاگنا نہیں ہے، اونچی آواز نہیں آنی چاہیے، وہ ادب والی جگہ ہے، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، اور باوضو رہنا ہے.
مثلا حالانکہ ہم بہت چھوٹے چھوٹے تھے، ہم لوگ چھوٹے تھے نا تو مسجد میں قرآن پڑھنے جاتے تھے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے دماغ میں اتنی یہ چیزیں ڈرل ہو گئی تھی کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مسجد میں جا کے کوئی شرارت کرنی. مسجد میں جا کے بہت اچھے سے ہم ڈیسنٹ ہو کے بیٹھتے تھے، اور میں کہتی ہوں اس میں ماں کی تربیت ہوتی ہے. ماؤں کا فرض ہے کہ وہ بچوں کو بتائیں. اچھا کیا آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ مثلاً کسی کے گھر جاتے ہیں، اب وہ شخص بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے نا، اور آپ چاہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ بیسٹ بیہیویئر وہاں شو کریں، تو آپ کیا کرتے ہیں پھر؟ ایسے ہی لے جاتے بچوں کو. آپ وہاں لے جانے سے پہلے سمجھاتے ہیں نا کہ ان کے گھر میں چیزیں نہیں چھیڑنی، ان کا فریج نہیں کھولنا، ان کی الماریاں نہیں کھولنی. بچے آپ کو پتہ ہے کیوریس ہوتے ہیں نا، ان کو ہر چیز کو چیک کرنا، ان کا فون نہیں اٹھانا، ان کے ٹی وی کو نہیں آن کرنا. ہاں اگر وہ خود کہیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے بیٹھے رہنا آرام سے. تب آپ دیکھیں کہ یہ پارٹ آف رسپانسبلٹی ہے آپ کی. اچھا اب آپ دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے بچے بھی تو کل ماں باپ بنیں گے نا. اب جیسے مجھے اپنی امی کی سب باتیں یاد ہیں، آپ کو بھی یاد ہے نا اپنی امی کی باتیں. تو اب یہ کہ آپ آگے سے وہی باتیں اپنی بچوں کو سکھا رہی ہیں، جو آپ سکھا رہی آپ کے بچے جب پیرنٹس بنیں گے تو وہ سکھائیں گے، یا مثلاً اگر ایسے ٹیچر بنتے ہیں یا کچھ بھی، ایسے رول میں تو کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں نا پھر. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ زندگی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور ہمیں اپنی فیملیز کو ایجوکیٹ کرنا ہے. جہاں جس طرح اسکول میں ایک ڈسپلن ہوتا ہے، جس طرح آپ مختلف جگہوں پر لے کے جاتے ہیں وہاں ایک ڈسپلن ہوتا ہے، ویسے مسجد کا بھی ایک ادب ہے. اور بچوں کے اندر مسجد کی محبت بھی ڈالیں اور مسجد کا ادب بھی ڈالیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اسراف جو ہے وہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. یعنی کیا اس کا تعلق صرف کھانے پینے اور مال کو بیجا خرچ کرنے سے، یا اور بھی چیزیں اس میں شامل ہیں؟ کوئی مثال دیں. یعنی خاص طور پہ آپ دیکھیں ایک چیز جو شرک میں آتی ہے، یعنی شرک جو ہے وہ بھی اسراف ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ ایک نیا پوائنٹ تھا ہم سب کے لیے نا، کہ اللہ کی ذات اور صفات میں شرک، اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننا، یہ بھی اسراف ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرنا، زندگی کے تمام معاملات میں حد سے بڑھ جانا، بالکل. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت. پھر اسی طرح ہمارا جو لائف سٹائل ہے، شاباش، سرکشی جیسے ڈس اوبیڈینس، یہ بھی اسراف میں آتی ہے. گناہ اسراف میں آتے ہیں، حرام کام اسراف میں آتے ہیں. بالکل. زندگی کے ہر معاملے میں. یعنی آپ دیکھیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک چیز جو آج مجھے لیکچر کے بعد سمجھ آ رہی تھی وہ یہ کہ انسان کو اپنے آپ کو ہر جگہ چیک کرنا ہے. یس. جیسے لوز ٹاکس ہوتی ہیں، جیسے آپ دیکھیں کہ مثلا مجھے ایک ایسی فیلنگ آ رہی تھی لیکچر سن کے کہ ایک ایمان والا جو ہے نا وہ ہر جگہ کیئرفل ہوتا ہے. وہ بات چیت میں کیئرفل ہوتا ہے، وہ سوشل میڈیا کے استعمال میں کیئرفل ہوتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ جب بیٹھا ہوتا ہے اس وقت کیئرفل ہوتا ہے، وہ جب کھانا کھاتا ہے اس وقت وہ محتاط ہوتا ہے، وہ جب اپنی فرینڈس کے ساتھ ہے اس وقت وہ محتاط ہے. یعنی اگر کسی کو کوئی سمجھانا ہے، ڈسپلن کرنا ہے، اس سے محتاط ہے. بالکل. یعنی ایسے نہیں کہ بس بس ہم خرچ کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کر لیتے ہیں اور باقی زندگی میں جو مرضی کریں. نہیں، ہمیں ہر جگہ اپنے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسراف سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی رضا کے ہوں. ہم سب اپنے وقت کو اور اپنی صلاحیتوں، قوتوں کو، جو کچھ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کو بہترین طریقے سے استعمال کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے. اب اچھا ایک آخری بات بتائیں. جیسے میں نے ایک اور کسی کلاس میں بتایا تھا کہ اگر آپ عربی زبان کو سمجھنا چاہتے ہیں نا تو اس کے اپوزٹ سے سمجھیں. اسراف کا اپوزٹ کیا ہے؟
اسراف کا اپوزٹ بتائیں کیا؟ شاباش، معتدل، اعتدال. ٹھیک ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ نہ تو آپ مثلاً ایک چیز کو بالکل ہی ختم کر دیں گے اور نہ ہی آپ ایسے کریں گے کہ حد سے بڑھیں گے. آپ نے اپنے آپ کو بیلنس رکھنا. بچوں کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ جہاں آپ کو سمجھ نہ آئے نا وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ. ایک دعا جو بہت فائدہ دیتی وہ ہے اللہم اہد قلبی. چھوٹی سی دعا بس. جب بھی آپ نے بچے کو کچھ کہنا ہے تو ایک دفعہ اللہ سے دعا مانگ رہی ہیں یا اللہ میرے دل کو ہدایت دے دے کہ مجھے اس وقت اپنے بچے سے کون سی بات کرنی چاہیے اور کس انداز میں کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا. اور دوسرا یہ کہ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ بچے آپ کا نا ہر ایکشن لرن کر رہے ہیں. یہ ان کی انکنڈیشنل لرننگ ہوتی ہے. آپ کی باتیں، اب آپ دیکھیں نا جیسے آپ اپنے آپ کو دیکھیں، میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں تو ظاہر ہے ہمارا سب سے زیادہ وقت اپنی ماں کے ساتھ گزرا ہے نا. تو مثلاً ہمیں اپنی امی کی ایک ایک بات یاد ہے. کپڑے کیسے دھوتی تھیں، وہ کھانا کیسے بناتی تھیں، وہ سرو کیسے کرتی تھیں، وہ مثلاً صدقہ کتنا کرتی تھیں، نوکروں کے ساتھ کیسے بات کرتی تھیں، ان کا کتنا خیال رکھتی تھیں، رشتہ دار آتے تھے تو ان کا کیسے خیال رکھتی تھیں، میری دادا دادی کا کتنا ادب اور لحاظ رکھتی تھیں، سارے گھر کے بزرگوں کا، خاندان کے بزرگوں کا. یعنی آپ دیکھیں کہ ہماری امی نے ہمیں یہ چیزیں بٹھا کے سکھائی نہیں ہیں، لیکن یہ سب ہم نے آبزرو کی ہے نا. تو اسی طرح آپ یہ سوچا کریں کہ آپ کے بچے آپ کی ہر بات کو آبزرو کر رہے ہیں. آپ کس طرح ان کی باتوں کا جواب دیتی ہیں، آپ کس طرح ان سے سوال کرتی ہیں، آپ گھر کے کاموں میں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ کیسی ہیں، آپ جھوٹ بولتی ہیں، آپ سچ بولتی ہیں. ساری باتیں بچے دیکھ رہے ہیں. بالکل. اور اس سے بڑھ کے بھی یہ کہ انسان کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے نا، مجھے ہر بات کا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. دعا اگر عربی میں نہیں آتی نا، بس آپ یہ اردو میں مانگ لیا کریں کہ یا اللہ میرے دل کو ہدایت دے، یا اللہ میری رہنمائی کریں کہ میں اپنے بچے کی تربیت کیسے کروں. اللہ تعالیٰ سب سے بہترین رہنمائی کرنے والے. چاہے آپ جتنی مرضی کوچنگ کلاسز لے لیں کہ پیرنٹنگ کی، لیکن جو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے وہ کوئی کوچنگ کلاس آپ کو نہیں دے سکتی. سب سے بڑھ کے آپ دیکھیں کہ آپ اپنے اندر تقویٰ لے کر آئیں. یہ سب سے بہترین کوالٹی ہے جو آپ کو ایک اچھا پیرنٹ بنائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بالکل پلیزنٹ اور خوشگوار رہیں. ایگزیکٹلی. تو چلیں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے سیشن کو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.